बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू हलाल टॉक्स। और आज हम इंशाअल्लाह एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये टॉपिक नॉलेज सीकर्स और जो तालिब इल्म हैं और सोशल मीडिया जो है इनके ऊपर हम बात करेंगे। और यहाँ मैं आपको शुरू करने से पहले ये बता दूं कि हम जितने भी तालिब इल्म और तुलबा की बात करेंगे ये सारे वही होंगे जो शरई इल्म जो है हासिल करने में अपनी ज़िंदगी को वक्फ करते हैं, या एक पूरा एक प्रोसेस होता है। हर इंसान जो है वो मरने तक जो है स्टूडेंट ऑफ नॉलेज ही रहता है। तो ये उन्हीं तालिब इल्मों की बात होगी। ये जनरली दुनिया के जो तालिब इल्म होते हैं उनकी बात हम नहीं करेंगे, सिर्फ शरई इल्म जो हासिल करते हैं उनकी बात करेंगे। तो आज मेरे साथ एक बड़ी स्पेशल गेस्ट हैं, भाई सैफुल्लाह सनाउल्लाह भाई हैं हमारे साथ पाकिस्तान से। इनका मैं थोड़ा सा तारुफ कराता हूँ, इंशाल्लाह फिर उनको दावत देते हैं और इस टॉपिक के ऊपर हम शुरू करते हैं। हमारे जो बड़े प्यारे भाई सैफुल्लाह सनाउल्लाह हैं वो उनका ताल्लुक ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान से है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी सऊदी अरब रियाद में गुजारी है और उन्होंने अपना जो दीनी इल्म है वो हासिल करने के लिए 7 साल मक्का में गुजारे हैं। वहाँ से उन्होंने अपना दीनी इल्म हासिल किया, फिर दोबारा रियाद में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी वहाँ पर भी उन्होंने 4 से 5 साल की डिग्री की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद उनके जो दावत के काम वहाँ पर चलते रहे, सीखने सिखाने के जो सिलसिला है वो सारा चलता रहा। तो अभी वो हमारे साथ इस शो में आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत को उन्होंने कबूल किया है इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। तो मैं विदाउट एनी डिले इंशाल्लाह उनको अपने साथ शामिल करता हूँ इंशाल्लाह, और फिर बाद में बाकी बातें हम उनके साथ ही करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैफुल्लाह भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नेमतों में ग़ौताज़न है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। अल्हम्दुलिल्लाह। सैफुल्लाह भाई सबसे पहली पहले बात तो तो जज़ाकल्लाह मैं जी। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे मौका दिया माशाल्लाह, और आपका मैं चैनल भी देखते रहता हूँ माशाल्लाह। ख़ासकर आप जो आपने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है उलमाए किराम के साथ हमारे उस्ताद के नाम से, वो उसको मैं बहुत लाइक अल्लाह की करता हूँ तौफीक। माशाल्लाह। उसमें आप मुख्तलिफ उलमा को लाते हैं तो बहुत खुशी होती है आप जैसे अहबाब को देख कर और सुन कर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ये आप लोग मतलब बड़ी बड़ी खुशी हुई कि मतलब आप जैसे लोग भी जो इल्म रखने वाले लोग भी जो आलिम लोग हैं माशाल्लाह वो भी देखते हैं, शयूख भी देखते हैं, आप जैसे लोग भी देखते हैं इस प्रोग्राम को। बड़ी खुशी हुई और मेन मकसद तो उसका यही है कि हम जो हमारे उस्ताद हैं उनकी ज़िंदगियों से हम सीखें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है आप लोगों के फीडबैक्स और आप लोगों की इसके अंदर जो मेहनत शामिल है, ये शेयर करने वाली मेहनत, ये भी एक मेहनत होती है कि इंसान दूसरों के साथ शेयर करता है। तो सदका जारिया है ये भी। तो उसके लिए जज़ाकल्लाह खैर आपका। और ज़ाहिर सी बात है जितने ज़्यादा जज़ाकुमुल्लाह फीडबैक्स खैर, मिलते हैं बारकल्लाहु फीकुम। उसी से हम इम्प्रूव करते हैं। और आपने हमारी इस दावत को कबूल किया और बड़े ही छोटे से वक्त में जो है आप आने के लिए तैयार हुए, उसके लिए भी जज़ाकल्लाह खैर। ये मतलब कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, मेरी और हमारी टीम के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इल्म रखने वाले लोग इस प्रोग्राम के अंदर शामिल होते हैं। और जाहिर सी बात है अगर हलाल टॉक्स इसकी बात करें तो इसका मेन मकसद सिर्फ यही है कि कुछ ये कोई लेक्चर नहीं हो रहा। यहाँ पर हम सिर्फ एक आपस में गुफ्तगू करते हैं ताकि इल्म वाले लोगों से गुफ्तगू की जाए और ताकि हम एक दूसरे से भी सीखें। जाहिर सी बात है मैं सबसे पहले मैं आपसे सीखूंगा और फिर जो भी सामीन सुनते हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसी तरह जो है बिल्कुल बिल्कुल, जी जज़ाकुमुल्लाह खैर। और पहली बात ये कि मैं कोई आलिम शालिम नहीं हूँ, मैं खुद आपकी तरह एक सीकर ऑफ नॉलेज, स्टूडेंट ऑफ तालिब इल्म नॉलेज। हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। ये मैं वजाहत करना चाहता था ताकि कोई ये ना समझे कि हम कोई आलिम या मुफ्ती बैठे हुए हैं।
جی جی بالکل بالکل، یہ وضاحت کرنا بہت ضروری ہے. ہم دونوں سیف اللہ بھائی، میں بھی، ہم اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں. ہم طلباؤں میں سے ہیں، اس لیے ہم یہ آج کا جو شو ہے ہم ایسے ہی کہہ لیں کہ ہم اپنا ایکسپیرینس ہی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ایک طالب علم کا کیا رول ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. تو آف کورس جو عالموں کی میں بات کر رہا تھا، شیوخ کی بات کر رہا تھا، وہ ہمارے استاد کے لیے، اور اس طرح کے ماشاءاللہ کچھ شیوخ سے بھی مجھے فیڈ بیکس ملے ہیں، وہ بھی اس پروگرام کو دیکھتے ہیں. تو الحمدللہ. تو سیف اللہ بھائی، سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کے بارے میں جو ہے تھوڑا سا انٹروڈکشن جو ہے دے دوں، جو سامعین ہمارے ساتھ سن رہے ہیں انشاءاللہ. تو اس پروگرام کا جو اگر ہم ٹائٹل ہی دیکھیں اس کا، تو وہ اس طرح ہی ہے کہ طالب علم جو ہیں ان کا سوشل میڈیا کے ساتھ کیا کنیکشن ہے. تو اس میں ہم جو چیزیں مینلی جو ہم چیزیں کور کریں گے، آف کورس اس کے اندر پھر چیزوں سے چیزیں اور نکلیں گی، سوالات میں سے سوالات نکلیں گے. تو مینلی ہم جو چیز آج اس پروگرام کے اندر جس کے اوپر ہمارا فوکس ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ جو یہ سوشل میڈیا ہے اٹ سیلف، جو آج کل مطلب کہ آپ کہہ لو کہ ایک بہت بڑی چیز ہے، ایک انسان کی زندگی کے اندر اس کو کہہ لو کہ ایک بہت بڑی چیز ہے یہ. تو یہ اس سوشل میڈیا کے اچھے اور برے پہلو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اور پھر اس کے بعد ہم جو طالب علم ہیں ان کا سوشل میڈیا کے اوپر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، ان کے نقصانات کیا ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. اور اس کے بعد جو طالب علم ہے وہ اپنے آپ کو کسی اس طرح کے سوشل میڈیا کے جو فتنے ہیں ان سے کیسے بچا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پیرنٹس کا یا ٹیچرز کا یا جو ہمارے استاد، جو شیوخ استاد ہیں، ان کا کیا رول ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، ان کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے ہمارے استادوں کی. آف کورس ہم طالب علموں کو نصیحت کے حوالے سے، اور ایٹ دی اینڈ انشاءاللہ ہم بہت ضروری ہم ٹپس بھی شیئر کریں گے جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ہوں گے. تو انشاءاللہ اسی کے اوپر ہم شروع کرتے ہیں. تو سیف اللہ بھائی، سب سے پہلے جو میں آپ سے جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو یہ سوشل میڈیا ہے، اس کے جو اچھے اور برے پہلو، اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الرسول الامین، اما بعد. سب سے پہلی بات تو ہم یہ کلیئر کر دیں کہ ہم نہ تو سوشل میڈیا کے خلاف ہیں نہ ساتھ ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم ایک انشاءاللہ دونوں طرفہ پازیٹیولی بھی ہم بات کریں گے اور نیگیٹیولی، یعنی اس کے کیا اچھے جوانب ہیں اور برے جوانب ہیں. کیونکہ دیکھیں ہم کبھی کبھی کیا کرتے ہیں، جب کسی چیز کے اوپر حکم لگانا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، یا صرف دو ہی کلر دیکھتے ہیں، یا بلیک یا وائٹ، یہ نہیں دیکھتے کہ ادھر اور بھی دوسرے رنگ ہیں. تو اسی لحاظ سے سوشل میڈیا، پہلی بات تو یہ کہ یہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ سوشل پلیٹ فارم ہے. در حقیقت یہ شروع میں سوشل پلیٹ فارم تھا، لیکن آپ کو پتا ہوگا اب تو یہ فل مارکیٹنگ پلیٹ فارم ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے. ہاں، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سوشل میڈیا کے پہلے ہم پازیٹیولی بات کر لیں، پہلے اچھے پہلو بات کر لیتے ہیں. اچھے پہلو میں پہلی بات یہ کہ یہ آپ کو ماشاءاللہ ایک بہت وسیع میدان ہے، آپ کے سامنے دنیا آپ کی ہتھیلی میں ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے بولتے ہیں نا گلوبل ولیج، یہ آپ کے ہتھیلی میں ہے. ایک آپ کلک کریں گے ماشاءاللہ آپ کا پیغام لاکھوں کروڑوں لوگوں کو پہنچ جائے گا، چاہے وہ پیغام آپ نے اچھا دیا ہو یا برا دیا ہو. یہ ہے اصل بات. بالکل. یہ پہلی بات ہو گئی. اور دوسری بات یہ کہ آپ بہت سے ماشاءاللہ صاحب علم اور بہت سے دانشوران حضرات، اور جن سے آپ ملاقات تو چھوڑیے، بات چیت کی بھی آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ ماشاءاللہ ان کے ساتھ مراسلہ بھی کر سکتے ہیں، میسیجز بھی کر سکتے ہیں اور سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں. جو مشائخ، جو حضرات ماشاءاللہ فیس بک یا ٹویٹر یا واٹس ایپ، مختلف جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں، یعنی جس کو اردو میں سماجی ذرائع ابلاغ کہہ سکتے ہیں، یعنی اردو. باقی یہ ہو گئے دوسرے. اور تیسرا یہ دعوت و تبلیغ کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، چاہے آپ مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ دیں یا نان مسلم کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں نان مسلم زیادہ ہے مسلم سے زیادہ، اور غیر مسلم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں یہ سوشل میڈیا. آپ نے اگر اس کو صحیح استعمال کیا تو ماشاءاللہ کتنا بہترین کام ہوگا. ابھی میں آج ہی رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ صرف ایک دعوی سینٹر ہے روغا کر کے، سعودی عرب کے ریاض شہر کا، ان کا باقاعدہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اور اسی طرح ویب سائٹ ہے دعوت اسلام کے لیے. ان کے صرف ایک مہینے میں ماشاءاللہ دیکھیں نا 3000 لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ صرف ایک سینٹر کی بات ہو رہی ہے پورے دنیا میں، ایک چھوٹے سے سینٹر کی. اب بات سنیں، اگر باقی سارے یہ کام کریں تو ماشاءاللہ کتنے لوگ مسلمان ہوں گے. یہ چوتھی پہلو ہوگی. اور اس کے بعد اور بھی بہت سے پہلو ہیں سوشل میڈیا کے اچھے استعمال میں. اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے، اب ہم آتے ہیں دوسرے جانب،
یعنی انشاءاللہ باتوں باتوں میں ہم اور اچھے جوانب بھی نکالیں گے اور اس میں کوئی گڑبڑ ہو تو وہ بھی ذکر کریں گے. یہاں پہ بس میں ایک چیز ایڈ کر لوں. آپ نے کوئی ایڈ کرنا ہو تو کر لیں. جی, اچھے پہلو کی جو بات چل رہی ہے یہاں پر سبحان اللہ, جس طرح آپ نے بتایا کہ اتنے ہزار لوگوں نے اسلام قبول کیا. اگر ایک انسان انڈیویجولی بھی دیکھے نا, ایک شخص کو, ظاہر سی بات ہے سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اسلام کا میسج شیئر کرنے کے لیے سوشل میڈیا اسپیشلی, آپ جب برے پہلو کے اوپر آئیں گے اس کی میں بات نہیں کرتا, لیکن اچھے پہلو کی بات کرتے ہیں. جب آپ کوئی اچھی چیز شیئر کرتے ہیں اس سب سے پہلے ہمیں اس چیز کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی عالم نہیں ہونا کوئی بھی چیز شیئر کرنے کے لیے. ہم کوئی بھی اچھی چیز ریفرنس کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں. اس میں سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے سبحان اللہ وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بالکل چھوٹا سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک انسان اگر صرف اور صرف ایک حدیث لکھتا ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ سمندر کی جھاگ کے برابر. اور یہ صحیح حدیث ہے, ایک چھوٹی سی حدیث ہے. اب کوئی شخص اگر یہ حدیث پڑھ کے اس کے بعد یہ عمل کرنا شروع کر دے تو سبحان اللہ یہ ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سوشل میڈیا جو ہے اٹسیلف یہ ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ کا ایک پلیٹ فارم, بڑا زبردست پلیٹ فارم بن سکتا ہے. تو کوئی بھی انسان ایک چھوٹی سی چیز پوسٹ کرتا ہے, کوئی چھوٹی سی ایک سمپل سا ایک ایٹیکیٹ کرتا ہے کہ سنت طریقہ ہے سیدھے ہاتھ سے کھانا. کبھی ایک انسان کو پتہ ہی نہیں تھا, اس کو پتہ چل گیا, اب پوری زندگی جو سیدھے ہاتھ سے کھا رہا ہے اس بندے کی ایک پوسٹ کی وجہ سے سیدھے ہاتھ سے کھا رہا ہے, تو اس کے لیے صدقہ جاری ہے سبحان اللہ. تو یہ بڑا امیزنگ جو ہے یہ ایک سوشل میڈیا ہمارے لیے, اس کا بہت بڑا بینیفٹ ہے اس کا. جی آپ آگے جو ہے برے بالکل, میں یہ بھی آپ کی اس بات سے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہمارے بہت سے بڑے بڑے مشائخ, بہت بڑے بڑے علماء سوشل میڈیا میں ابھی تک نہیں آئے اور وہ اس سے گریز کرتے ہیں. ہم ان کے نیت پر کوئی شک نہیں کرتے بلکہ ان کے اوپر حسن ظن کرتے ہیں اور ان کے تقوی الہیت پر یعنی فخر بھی کرتے ہیں اور ان کو یعنی اس سے نہیں دیکھتے. لیکن ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑا وسیع میدان ہے جس میں دوسرے لوگوں نے چھلانگ مارے اور وہ لوگ اہل باطل اپنی باطل پھیلا رہے ہیں اور ہم لوگ ماشاءاللہ اپنے میدان میں عمل کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی ایک میدان ہے, یہ بھی ایک فیلڈ ہے. اس میں ہمارے اصل میں دیکھیں نا جو بڑے بڑے علماء ہیں نا وہ ابھی تک نہیں آئے, جن کو میں بولتا ہوں سپیوں میں چھپے ہوئے موتی, یعنی ہے نا یہ جواہر اور موتی یہ لوگ چھپے ہوئے ہیں. تو ان کو ہم نے نکھار کے ظاہر کرنا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یار ہمارے علماء اور اولیاء اللہ یہ ہیں, ان سے سیکھیں آپ نے جو سیکھنا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل یعنی ابھی مطلب نیگیٹو میں سے ہم آتے ہیں کہ برے جو مسائل ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں ہر ارے غیرے کو یہ پلیٹ فارم مل گیا ہے, ہر کسی کے لیے. ہر کوئی آ کے اپنی جو ہے نا یعنی غلط فہمیاں اور باطل چیزیں پھیلاتا ہے. اور ہم دیکھیں نا ابھی صرف ہم طلبۃ العلم تو نہیں نا, عوام لوگ بھی سنتے ہیں. عوام لوگوں کو کیا چیز چاہیے؟ ہاں, خوبصورت زبان, اچھے انداز اور اسلوب ایسا نرالا ہو کہ دل میں اتر جائے. تو ہم لوگ اپنے اسلوب کو تھوڑا چینج کریں اور تھوڑے اچھے انداز میں کہ آدمی آپ کی بات سنے تو ماشاءاللہ ڈائریکٹ دل سے آواز نکلے گی تو دل میں ہی جا کے لگے گی. تو ہم لوگوں کو بھی یعنی اس میدان میں آنا چاہیے. اور دیکھیں سب سے پہلی بات جو بھی آئے میدان میں اب آتا ہوں نیگیٹو کی طرف, اخلاص آئے. دیکھیں نا یہ سوشل میڈیا, جی سوری میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں. یہ یہاں پہ جو آپ نے دعوت کے میدان کے اوپر آنے کی بات کی تو سبحان اللہ اگر ہم دیکھیں یہ کرونا وائرس جو کووڈ پیریڈ کے اندر بہت سارے اس طرح کے جو ہے ماشاءاللہ جو ہے ہمارے جو عالم شیوخ ہیں وہ اس میدان کے اندر آلریڈی آ چکے ہیں جو بڑا اوائڈ کر رہے تھے. کیونکہ یہ اب ہر بندہ گھر میں بیٹھا ہے, مسجدوں میں تو آ نہیں سکتا, کلاسز میں آ نہیں سکتا. تو سبحان اللہ ابھی ہم نے ایک شیخ صاحب کو دعوت دی تھی ہمارے استاد کے اندر ہی. تو مجھے کسی اور سے پتا چلا کہ سبحان اللہ یہ بھی مطلب کہ کیمرے کے اوپر آئے ہیں, یہ تو مطلب بالکل اس چیز کو اوائڈ کرتے تھے. لیکن کیا ہوا کہ اب ہر بندہ ہی اس کو آنا پڑ رہا ہے اس کو, کیونکہ یہ ضروریات وقت ہے, یہ دین کو پھیلانے کے لیے بھی بہت ضروری ہے یہ. اب ایک انسان کیونکہ اب تو مسجدیں بند ہیں, اگر فار ایگزامپل مسجدیں کھلی ہیں لیکن حلقات نہیں ہوتے. آپ جا کر کویت کے حالات اگر دیکھے جائیں, مجھے پاکستان کا بھی ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے, لیکن کویت میں ابھی تک آپ کوئی بھی حلقہ نہیں کر سکتے مسجد میں, یا اس طرح کوئی گیدرنگ نہیں ہو سکتی. تو اب ان حالات کے اندر ایک شخص اس پلیٹ فارم کے اوپر نہیں آئے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ لوگ پھر فتنوں کے اندر پڑ سکتے ہیں. کیونکہ جو بندہ دین کے ساتھ اٹیچ تھا صرف آ کر فزیکلی وہاں علم حاصل کرنے کے لیے, اور وہی جو شیخ ماشاءاللہ علم کے خزانے جو کہہ لو
وہ اگر لائیو نہ آتے، جو آئے ہیں ماشاءاللہ، اگر وہ لائیو نہ آتے تو یہ سب لوگ جو ہے 1 سال جو گزرا ہے، 1.5 سال جو گزرا ہے، بڑا ان کا مشکل گزرتا اور دین سے دوری بھی ہو سکتی تھی. تو آف کورس ہم اس کے لیے یہ بات تو بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ سب کو آنا ہی چاہیے اس پلیٹ فارم کے اوپر، لیکن ضروری ابھی بہت ضروری ہو گیا یہ، اس وجہ سے عالم آ رہے ہیں. اور آف کورس ان کا اخلاص، آگے جو آپ بات کریں گے اخلاص کی بات کریں گے، اس کو آپ کنٹینیو کریں انشاءاللہ، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں اخلاص کی جو بات کر رہے تھے آپ. بالکل بالکل. دیکھیں جو بھی ادھر کام کرنے ہیں نا، سب سے پہلی بات اخلاص ہے، کیونکہ ادھر ریاکاری کے بہت زیادہ توقعات ہیں. ادھر دکھاوا، دکھلاوا، شہرت، فالوور، فرینڈ لسٹ، ہاں، اور کتنے ویورز آئے، کتنے ریچ آئے، کتنے لوگوں نے لائک کیا، یہ سارا آہستہ آہستہ آپ کے دل کے اوپر بڑا اثر کرتا ہے. ہم لوگ، میں نے دیکھا ہے ہمارے بہت سے دوست ماشاءاللہ یعنی دعوتی کام بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن کیا ہوتا ہے کبھی کبھی دل کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. یعنی ہم جیسے ماشاءاللہ ہم لوگ تو اگر کوئی دل میں مسئلہ ہو ہاسپٹل جا کے چیک اپ کرا لیتے، لیکن ہم اپنا معنوی دل کا چیک اپ بھی کرانا چاہیے، ایمانی چیک اپ، بار بار تجدید الچیک اپ. ٹھیک ہے نا، بار بار ہمیں اپنے دل کا بھی چیک اپ کرنا چاہیے جو لوگ اس میدان میں آئے، کیونکہ ادھر کیا ہوگا، آہستہ آہستہ شیطان بھی آپ کو جکڑنے کی کوشش کرے گا، اپنے جال میں پھنسوانے کی کوشش کرے گا. اور جیسے کہ معروف کتاب ہے، ہر ایک کو میں ریکمینڈ کروں گا، ہر طالب علم کو، چاہے وہ اردو جاننے والا ہو یا عربی یا انگلش. یہ الحمدللہ اردو اور انگلش میں بھی یہ کتاب ترجمہ ہو چکی ہے. اس کتاب کا نام ہے تلبیس ابلیس، کہ شیطان کیسے اپنے یعنی اللہ کے بندوں کو کیسے جکڑ لیتا ہے، کیسے جال میں پھنساتا ہے. تو یہ کتاب ہر کسی کو پڑھنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں شیطان آہستہ آہستہ آپ کو پھنساتا ہے، اور اس جگہ سے پھنساتا ہے جس در کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اور آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، اگر شیطان ایک دم سامنے آ جائے تو ہم اس کو پھٹکار دیں گے، لیکن وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے دل میں پھیٹ جائے گا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ یہ کام اللہ کے لیے نہیں کر رہے. اتنی حالت پہنچ جاتی ہے، بڑی نازک بات ہے یہ. تو اس لیے جب بھی آپ کام کریں، نیت، تجدید نیت کرے کہ یا اللہ میں جو بھی کر رہا ہوں اس پلیٹ فارم پہ، چاہے مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. کیونکہ دیکھیں ہمارے اسلاف میں بہت سے ہمیں قصے واقعات ملتے ہیں کہ بہت سے ماشاءاللہ علماء کے درس میں صرف ایک بندہ بیٹھتا تھا یا 2 جیسے کہ معروف عالم ہے شیخ عبد الرحمن ابن السعدی، جن کی تفسیر ہے معروف. ان کے جو شاگرد ہیں شیخ محمد بن صالح العثیمین، معروف عالم دین ہے سعودی عرب کے، وہ بتاتے ہیں کہ میرے استاد کے اوپر کبھی ایسا وقت بھی آتا تھا کہ ان کے درس میں صرف ایک بندہ بیٹھتا تھا. اور اسی طرح معروف عالم دین شیخ عبد العزیز بن باز، یعنی مفتی سعودی عرب، بہت معروف، اللہ یرحمہ، بہت بڑے عالم تھے. ان کے دروس میں بھی شروعات میں صرف ایک بندہ بیٹھتا تھا، لیکن دیکھیں آج ان کی کتابیں چائنا تک پہنچ چکی ہے، روس تک پہنچ چکی ہے، ان کی تبلیغ دنیا بھر پھیل چکی ہے. یہ کیوں ہے؟ للہیت، اخلاص. تو ہمارے اندر یہ بھی ہونا چاہیے، پہلی بات. اور دوسرا میں آپ کو ایک سیناریو دکھاتا ہوں. دیکھیں ابھی ایک بندہ ہے، ایک طالب علم جو پہلے ماشاءاللہ کتابیں پڑھتا تھا، ماشاءاللہ بک ریڈر بہت زیادہ، لیکن کیا ہوتا ہے اب جب یہ سوشل میڈیا میں گھستا ہے تو کیا ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کو نشہ ہو جاتا ہے، ایڈکشن. ابھی میں پورن ایڈکشن کی بات نہیں کر رہا، میں سوشل میڈیا ایڈکشن کی بات کر رہا ہوں. یعنی کیا ہوتا ہے وہ، ابھی مثلا ابھی میں مغرب کی نماز ہوئی، آذان ہوئی، میں آیا، نماز پڑھ کے آیا، میں نے ایک کتاب کھولی، اور میں آج انشاءاللہ یہ کتاب ختم کر دوں. میں نے آ کے پڑھنا شروع کیا کتاب، اتنے میں ایک نوٹیفکیشن آتا ہے، کسی نے کوئی کامنٹ ڈالا ہے. میں بولتا ہوں یار بس 1 سیکنڈ، میں اپنے ضمیر کو بولتا ہوں 1 سیکنڈ میں دیکھ لوں یار کیا کہتا ہے یہ بندہ. تو ہم نے کیا کیا، ہم جا کے کھولتے ہیں سوشل میڈیا، پھر دیکھتے ہیں فیس بک پہ کیا کامنٹ آیا، کوئی نئی خبر آئی ہے، اس خبر کی کیا بات ہے، اس خبر کی کیا ڈیٹیل ہے، اس کے تفصیلات میں جاتے ہیں، اتنی ڈیٹیل میں جاتے ہیں جیسے آپ نے کوئی انالیسس کرنا، جیسے آپ کوئی نیوز اینکر ہے. پھر آپ بیٹھے تو کتاب پڑھنے کے لیے، لیکن آپ نے کیا کیا، وہ نوٹیفکیشن کی وجہ سے آپ نے جا کے پڑھنا شروع کر دیا. پھر آپ کو کامنٹ میں کبھی کوئی مزاحیہ یا کوئی عجیب سا آپ کو کامنٹ نظر آتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہو، اس کا اسکرین شاٹ لے، پھر کیا کرتے ہو، جا کے اپنے فیس بک پہ یا واٹس ایپ پہ لگا دیتے ہو، دیکھو اس بندے نے کیا کہا. اب پھر آپ کیا کرتے ہو، آپ دیکھنے لگ جاتے ہو کہ اس بندے نے اس پہ کیا کامنٹ ڈالا ہے، اور اگر اس کامنٹ پہ بھی کوئی کامنٹ ڈالنا ہو، آپ پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور عشاء کی اذان ہونے لگتی ہے، آپ یہ کیا ہو گیا، یہ تو اذان ہو گئی، میں تو کتاب پڑھنے بیٹھا تھا، آج کتاب ختم کرنی تھی، او ہائے افسوس، یہ میں نے کیا کر دیا، چلو انشاءاللہ دوبارہ ایسے نہیں کروں گا. پھر وہ دوبارہ اس سرکل میں پھنس جاتا ہے. عربی ایک مثال ہے، عربی میں ایک مثال ہے، بولتے ہیں کثرت المساس تفقد الاحساس. یعنی جب آپ کسی چیز میں کثرت ممارست یا اتنے غرق ہو جاتے کہ آپ کو یعنی احساس اور شعور وقت ہی ختم ہو جاتا ہے،
آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا وقت کا. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے, دوسرا مسئلہ. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے ماشاءاللہ نوجوانان جن کو ماشاءاللہ علم کا جوش جذبہ ہے, لیکن ان کے پاس یعنی خاص علم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. میں دعوت و تبلیغ نصیحت جو عام جو مسلمات ہے, قرآن و سنت جو معروف ہے, اس کے علاوہ بات کر رہا ہوں. مثلا جو بٹوین دا لائنز جو مناقشات ہوتے ہیں یا ڈیبیٹس ہوتے ہیں یا مناظرہ ہوتا ہے یا ردود ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ جو چیزیں ہیں یہ عالم کی کرنی ہے. جو عام دعوت و تبلیغ ہے یا نصیحت کرنی ہے وہ ایک بات ہے. ابھی ہر کوئی آ کے یعنی ریفیوٹیشن اور ردود لکھنے لگ جاتا ہے, یعنی ایسا لگتا ہے کہ فیس بک نہیں ہے, یہ عام یعنی مکان الردود, ہاں یعنی بس عام الردود ہوگی, یعنی ہر کوئی لگا ہوا ہے ایک دوسرے کے. تو اس میں ہمیں چاہیے کہ جو بڑوں کا کام ہے وہ بڑوں کو کرنے دیں. کچھ ہمارے نوجوان ہیں جو ماشاءاللہ ابھی ابتدائی دور میں ہیں, ابھی جسٹ اے بگنر, یعنی ابھی انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا ہے, اور وہ پھر بڑے میدانوں میں چھلانگ لگانا شروع کر دیتے. ایک بندے کو جب تیرنا ہی نہیں آتا تو وہ کیوں سمندر میں چھلانگ مارتا ہے؟ یہ میں ان کے لیے میں نے ایک تھیوری بھی بنائی ہے ان جیسے لوگوں کے لیے. وہ ہے ایک معروف ایک فلسفر ہے, اس نے یہ تھیوری بنائی تھی, سیلف کیا بولتے ہیں, سیلف گلاس تھیوری کر کے نا. یہ سائیکولوجیکل تھیوری ہے, 1902 میں بنائی تھی, لیکن میں نے نا یہ ان لوگوں کے لیے ہے, انگلش میں بولتے ہیں کہ I am not who you think I am. I am not who I think I am. I am who I think you think I am. میں وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو میرے بارے میں, میں وہ نہیں جو میں سمجھتا ہوں اپنے بارے میں, بلکہ میں وہ ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ تم سوچتے ہو میرے بارے میں. یعنی میں کوئی بڑی چیز ہوں بہت, یہ نیگیٹیوٹیز میں بتا رہا ہوں, یعنی جس کے جو خطرات اور غلط چیز. تو آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا عالم, فہامہ, محقق العصر سمجھتا ہے, اور حالانکہ وہ کیا ہوتا ہے, ابھی ایک مبتدی بگنر طالب علم ہوتا ہے, اور بڑے بڑے لوگوں کے پگڑیاں اچھال رہا ہوتا ہے. یعنی ہر کسی کے پاس جا کے ان کی یعنی ان کو نیچ اور ہیچ سمجھتا ہے. یہ بھی ایک نیگیٹیوٹی ہے. اور چوتھی جو اگر آپ کوئی ایڈ کرنا چاہیں, یہ نہ ہو کہ یار یہ لیکچر سسٹم ہو جائے. جی نہیں, میں اصل میں تھوڑا اخلاص کے اوپر بات کرنا چاہ رہا تھا. آپ نے اخلاص کی جو بات کی, بالکل یہ بہت ضروری آپ نے بات کی ہے کہ اخلاص جو ہے, جب انسان سوشل میڈیا کے اوپر آتا ہے تو سبحان اللہ, جس طرح آپ نے بولا فالوور, سبسکرائبر اور یہ ساری چیزیں, اس فتنے کے اوپر انسان اس کے اندر اتنا زیادہ ملوث ہو جاتا ہے, پھر ایک ٹائم آ سکتا ہے کہ انسان کا جو اخلاص ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہاں پر مجھے یاد آیا کہ ایک شیخ نے بڑی زبردست بات کی تھی, جو آپ نے جو دوسری بات کی تھی نا, کہ جب ایک بندہ جو ہے شیخ سعدی کی بات کی تھی رحمہ اللہ, ان کی بات کی تھی کہ ایک صرف ان کا اسٹوڈنٹ آ کے ان سے سیکھتا تھا, اور اس کے بعد میں آپ دیکھیں ماشاءاللہ شیخ سعدی صاحب کی رحمہ اللہ ان کی جو تفسیر ہے کتنی زبردست بیسٹ تفسیر ہے. تو ایک شیخ نے بڑی اچھی بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جو یوٹیوب اور یہ جو سوشل میڈیا کی جو بات ہے, انہوں نے کہا کہ اگر آپ یوٹیوب کا چینل اس لیے شروع کرتے ہو کہ آپ کے ویورز بہت زیادہ ہوں, سبسکرائبرز آپ کے بہت زیادہ ہو جائیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ اس بات کو آپ یاد رکھ لینا کہ آپ تھوڑے ٹائم کے بعد کیا ہوگا, آپ دیکھو کہ یار میں تو اتنی محنت کرنے لگا ہوں, ویوز ہی نہیں ہے, میرے سبسکرائبر ہی نہیں ہو رہے. تو آپ تھوڑے ٹائم کے بعد تھک جاؤ گے, آپ ہار جاؤ گے, آپ بولو گے یار چھوڑو یار, میں کچھ اور شروع کرتا ہوں جس کی پر مجھے زیادہ ویورز ملیں. تو انہوں نے بولا تھا کہ ہمیں اپنی نیت کو جو ہے ہمیشہ شروع کرنے سے پہلے, اور ساتھ ساتھ آف کورس آپ کو درست کرنی ہی ہے, اب جس طرح آپ نے بولا کہ اپنے دل کو ہمیں جو ہے چیک کرنا ہی کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے برعکس ایک انسان اگر یوٹیوب یا اس طرح ان پلیٹ فارمز کے اوپر اپنی کوئی بھی ویڈیوز ڈالتا ہے, دینی ویڈیو ڈالتا ہے, لیکن اس کے دل کے اندر صرف اور صرف کیا ہوتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی. آپ دیکھیں نا کہ کوئی بھی ایک اسلامک پلیٹ فارم ہے, ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے, ہمارا مقصد تو صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. کوئی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر لے, اور جب ہم قبر میں بھی ہوں تو ہم سکون میں ہوں, جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو یہ اس چینل کی وجہ سے ہمارے لیے جو ہے صدقہ جاریہ بناؤ. مین مقصد تو یہ ہونا چاہیے. انہوں نے کہا اگر اس مین مقصد کے ساتھ چلو گے نا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیں گے, اور ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کبھی ڈی موٹیویٹ نہیں ہوگے. اگر آپ کے چینل کو یا آپ کے کسی بھی ویڈیو کو
10 ویوز مل رہے ہیں, 20 مل رہے ہیں, تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے 10 سال کے بعد آپ کی ویوز زیادہ ہو جائیں, اور لیکن ویوز کا بھی, آپ کا ویوز کا زیادہ ہونا, سبسکرائبرز کا زیادہ ہونا, یاد رکھیں نیت صرف اور صرف یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں اس سے. زیادہ سے زیادہ آپ چھوٹا سا کام کریں لیکن زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا لیں. جیسے ابھی ہم نے سبحان اللہ, ہم نے پچھلا ہمارے استاد کا جو پروگرام کیا تھا شیخ صلاح الدین صاحب کے ساتھ, تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے جب ان کو بتایا ان ویوز کے بارے میں کہ الحمدللہ ہزاروں سے زیادہ ویوز ہو جاتے ہیں, ہوئے ہیں ہمارے ماشاءاللہ مغیرہ لقمان بھائی کے ساتھ جو انٹرویو کیا تھا, تو وہ بڑے حیران ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ایک مسجد کے اندر درس دیتے ہیں تو وہاں پر کتنے لوگ آ جاتے ہیں, وہاں پر تو 20 لوگ 25 لوگ 40 لوگ آ جاتے ہیں مسجد کے اندر جب درس ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم 1 گھنٹے کا لیکچر دیتے ہیں اور وہ سارے بندے آدھا گھنٹہ لیکچر سنتے ہیں اور ختم, اس کے بعد سارے اپنے اپنے گھروں میں چل جاتے ہیں. لیکن یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایسا ہے کہ اگر فار ایگزامپل اگر لائیو, ابھی ہم اپنی ایگزامپل لیتے ہیں, اگر لائیو ابھی 15 سے 20 لوگ دیکھ رہے ہیں, اب یہ نہیں ہوگا کہ 15 سے 20 لوگ پہ اس ویڈیو کی کہانی ختم ہو جائے گی. انشاءاللہ کیا ہوگا کہ یہ ویڈیو پلیٹ فارم کے اوپر ہوگی اور اس کے ویوز پھر انشاءاللہ 100 200 500 1000 اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے بھی لوگوں کو توفیق دے دیکھنے کی اس طرح بڑھتے جائیں گے. تو یہ ایک وسیع صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے. تو میں یہ بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ جو آپ نے نیت کی بات کی نا, ریاکاری کی بات کی, ایک تو انسان کو ریاکاری کے بارے میں بھی بہت زیادہ علم ہونا چاہیے کہ یہ ریاکاری ہے کیا اور اس ریاکاری کے نقصانات کیا ہیں. انسان اتنی محنت کرے اور ریاکاری میں آ جائے تو ختم, اس کی تو ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. تو انسان کو ایک تو ریاکاری کا علم بہت زیادہ ہونا چاہیے, اور دوسرا شیطان کی جو چال آپ نے بتائی نا کہ شیطان سلولی اٹیک کرتا ہے, اور آف کورس وہ سوشل میڈیا ہو یا انسان کی زندگی کا کوئی سا بھی گناہ ہو, وہ شیطان کا کام ہی ہے کہ اس کو سلولی انسان جو ہے آگے تک پہنچائے. تو اس میں ایک اور چیز بتا دوں, شیطان کی ایک اور چال بھی ہے جو اسپیشلی جو سوشل میڈیا پہ جو لوگ آتے ہیں, مطلب لوگوں کی بات نہیں کروں گا, ہم صرف اپنے اس ایریا کی کو فوکس کریں گے دین کا علم پھیلانے کے لیے. اب شیطان کو یہ پتا ہے کہ اس بندے نے اگر کوئی حدیث 1 منٹ کے لیے بھی ویڈیو بنا دی نا, تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ 1000 لوگ اس ویڈیو کو سنیں, ان میں سے ہو سکتا ہے کہ 500 لوگ اس کے اوپر عمل بھی کرنے لگ جائیں. تو شیطان پھر آپ کو جو ہے نا, آپ کو آ کے پھر وہ وسپر کرتا ہے, آپ کو وسوسے ڈالتا ہے, ریاکاری کرے گا تو, مطلب چینل پہ آئے گا, تو کیمرے پہ آئے گا, مطلب تو اپنے خطبے کی ویڈیو تو یوٹیوب پہ لگا رہا ہے, تو ریاکاری کر رہا ہے. تو انسان, بہت سارے لوگوں کو میں سے جانتا ہوں ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ, بڑے دیندار لوگ اور علم رکھنے والے لوگ, ان سے بات کریں گے نا تو صرف ایک ہی بات کریں گے, نہیں یار ریاکاری ہوگی. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے, یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے, یہ بھی چال ہے شیطان کی. ہمیں اس سے بھی لڑنا ہے. انسان کو کنٹینیوس اپنے دل کو چیک کرنا ہے, لیکن اس کام سے نہیں ہٹنا. اگر آپ نے آج ایک ویڈیو بنائی ہے, اور یقین مانے ایسا میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, اگر آپ میرا پیچھے دیکھ لیں تو میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بہت بناتا تھا, میں گاڑی میں بیٹھ کے بنا رہا ہوں, یہاں بنا رہا ہوں. تو سبحان اللہ شیطان کو پتا ہے کہ بھائی یہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز تو زیادہ افیکٹو ہو جاتی ہیں, زیادہ لوگ دیکھ لیتے ہیں 1 منٹ کی ویڈیو 2 منٹ کی ویڈیو. تو اب ایسا سست کر دیتا ہے شیطان کہ وہ 2 منٹ کی ویڈیو بھی انسان نہیں بنا سکتا. اور یہاں آف کورس ہمیں اس چیز کا بالکل خاص ہمارا علم ہونا چاہیے کہ انسان کی 1 منٹ کی ویڈیو, ایک پوسٹ فیس بک کے اوپر یا کہیں کسی پلیٹ فارم کے اوپر ایک پوسٹ 2 ورڈ کا بھی پوسٹ ہو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہوگی تو آپ نہیں کر سکیں گے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. تو انشاءاللہ بس میں یہی پوائنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ اس چیز کی وجہ سے ہمیشہ پیچھے رکے ہوئے ہیں نا, ہمارے کچھ طالب علموں کی بات کروں گا, اس وجہ سے پیچھے رکے ہوئے ہیں کہ یار ریاکاری ہوگی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور انشاءاللہ اور ہمیشہ مانگتے رہیں. اور اپنے اگر آپ کے پاس اکوپمنٹس ہیں, اور بڑی یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی اکوپمنٹس کی وجہ سے, پہلے اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ آپ آئیں, آپ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں ہمیشہ کہ اللہ مجھے ریاکاری سے بچا, اخلاص میں نیت کے اندر اخلاص پیدا کر. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے, اور آپ چھوٹی چھوٹی ویڈیو سے شروع کریں, آدھے منٹ کی ویڈیو شروع کریں, 1 منٹ کی ویڈیو سے شروع کریں, اور آپ اس دین کو پھیلائیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے سے ایک آیت بھی سنو, اس کو بھی آگے پھیلاؤ. تو آپ کو ایک آیت پتہ چلی, آپ کو ایک حدیث پتہ چلی, آئیں اور آپ پھیلائیں. آپ کو نہیں کہہ رہے کہ ویڈیو کے اوپر آئیں, آپ فیس بک کو اچھا استعمال کریں. آپ اپنے جو پروفیشنل پلیٹ فارمز ہیں,
لنکڈ ان ایک پلیٹ فارم ہے, اس کو آپ دین کے اوپر استعمال کریں. تو یہاں پر جو اکوپمنٹ کی بات میں کرتا ہوں, ہر ایک جو طالب علم جو ہیں جو چاہ رہے ہیں کہ ہم آئیں سوشل میڈیا کے اوپر, ہم ویڈیوز بنائیں اور دین کو پھیلائیں, میں آپ کو اس بات کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں پریکٹیکل اپنے ایکسپیرینس سے بات کرتا ہوں کہ آپ کبھی بھی جو ہے نا پرفیکٹ ہونے کی بات نہ کریں. کبھی یہ نہ سوچے کہ یار میرے پاس جب DSLR آئے گا, میرے پاس جب پراپر وہ روڈے کا مائک آئے گا, تو اس کے بعد ہی میں جو ہے میرے پراپر لائٹ آئے گی, اس کے بعد ہی میں بیٹھوں گا, ایک بڑا اچھا میرا بیک گراؤنڈ ہوگا, تو میں اس پراپر اسٹوڈیو ہوگا. آپ اس وقت کے لیے ویٹ نہ کریں. آپ کے پاس ایک موبائل ہے, ایک پرانا سا موبائل, میری طرح کا ایک بالکل پرانا سا موبائل, یہ سبحان اللہ اتنا پرانا موبائل ہے یہ, لیکن کیا ہے کہ آپ اس کو بالکل ایک پرانا سا موبائل ہے, آپ کی ویڈیو کوالٹی جو ہے, آپ کی ویڈیو کوالٹی ابھی ٹھیک نہیں ہے, آپ شروع کریں. کیا ہوتا ہے انسان جب شروع کرتا ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ذریعے بناتے ہیں کہ انسان کے ذہن و گمان پہ بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر ایک انسان صرف سیٹ کے اوپر بیٹھ کے یہی سوچتا رہے گا یار اب میرے پیسے نہیں ہیں, میں انشاءاللہ اچھا موبائل لوں گا, اچھی میں کیمرہ لوں گا, تو پھر میں دین کا کام شروع کروں گا, پھر میں ایسا کروں گا, ایک اچھا انوائرمنٹ ہوگا تو کروں گا. نہیں, کسی چیز کے لیے ویٹ نہ کریں. آپ کے دماغ میں کوئی چیز آئی ہے, دین کی بات ہے, صحیح حدیث سے ہے, صحیح چیز ہے, آپ فوری آپ جو ہے اس کو فون اٹھائیں, لکھ لیں اس کو, پوسٹ بنا دیں. کیمرے پہ نہیں آ رہے ہیں, اس کو پوسٹ بنا کے میسج کر دیں. آپ سبحان اللہ واٹس ایپ آپ دیکھیں, واٹس ایپ پہ کتنے میسیجز آتے ہیں, کتنے گروپس بنے ہوئے ہیں ہمارے, ایک گروپ کے اندر پتہ نہیں 100 کتنے 100 لوگ ہیں. آپ اس میسج کو, چھوٹے سے میسج کو, اگر جو دین کے اوپر میسج ہوگا وہ صرف سرکولیٹ کر دیں گے نا آپ ان گروپس کے اندر, آپ کے لیے وہ چھوٹا سا میسج بھی صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. تو اس کام کے لیے سے رکے نا آپ, مطلب کوشش کریں, اللہ سے مدد مانگیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے کہ آپ, اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی کنڈیشن کو اس وقت تک بدلتا ہی نہیں ہے جب تک کہ وہ خود انسان اب بدلتا نہیں. بالکل اس آیت کو آپ اپنی زندگی کی ہر پہلو کے اوپر آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. آپ کو فرسٹ سٹیپ لینا ہوگا. آپ سٹیپ لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا میری طرف چل کے آؤ, میں بھاگ کر آؤں گا. ایسے ہی ہے نا, آپ نے سٹیپ لینا ہے. آپ جب ایک سٹیپ لیں گے دعوت کو, دین کو پھیلانے کے لیے, دین کو سیکھنے کے لیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے رستے آسان کریں گے. جی سیف اللہ بھائی, میں شاید زیادہ بول گیا, آپ کنٹینیو کریں. آپ اسی لیے میں بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی توفیق دے, اور اخلاص میں اخلاص کی توفیق. بالکل, ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو پتا ہوگا, آپ تو خود ماشاءاللہ ویسٹ میں اور UK وغیرہ اور ہر جگہ گھوم کے, آپ کو پتا ہوگا کہ ایتھیزم اور ایتھیسٹ لوگ آج کل, نیو ایتھیزم دنیا میں کیسے پھیل رہا ہے, یہ لوگ کیسے کام کر رہے ہیں منظم انداز میں. بلکہ ابھی آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ایتھیزم یہ صرف ایک پرانا ایتھیزم نہیں رہا, یہ نیو ایتھیزم, اور یہ ایک الگ ریلیجن بن گیا. آپ کو پتا ہوگا الگ مذہب, اس کے اپنے میسنجرز ہیں, ہے نا. جیسے آپ کو پتا ہوگا رچرڈ ڈاکنز ہو گئے, یہ مختلف جو سیم ہیرس ہے, مختلف لوگ, یہ لوگ کیسے اپنا کام کر رہے ہیں, اور ان کے پلیٹ فارم, اور کوئی یہ لوگ زیادہ میدان میں کام نہیں کرتے. ان کا اکثر کام جو ہے انہی سوشل میڈیا پہ ہے, انہی نیٹ پہ زیادہ کام ہے. اور دیکھیں لوگ کتنے بگڑ رہے ہیں. لوگ ابھی آپ کو خود پتا ہوگا کتنے لوگ جو مسلمان ہیں وہ ایتھیسٹ بن رہے ہیں. کس لیے؟ کیونکہ ہم نے اب یہ میدان چھوڑا ہوا ہے, اور ہم نے خاص کر یہ ایتھیزم کا بھی میدان چھوڑا ہوا ہے. ہم لوگ ماشاءاللہ اپنے دینی امور میں, اپنے فقہی امور میں, خاص کر طلبۃ العلم اور مشائخ حضرات اپنے فقہی امور میں اور عقیدے کے امور میں ماشاءاللہ ڈیپ ہم نالج رکھتے ہیں. لیکن ایتھیزم پہ ہم نے بہت کم کام کیا ہوا ہے. اس لیے میری ہر صاحب علم سے یہ گزارش ہے کہ ایتھیزم پہ بھی کام کرنے کی بہت ضرورت ہے, خاص کر اردو میں. کیونکہ ابھی آہستہ آہستہ آپ کو پتا ہوگا ہمارے پاکستان کے جو ٹاپ بڑے بڑے یونیورسٹیز ہیں, ایلیٹس کے جو بڑے بڑے یونیورسٹیز ہیں ہائی کلاس کے, اس میں باقاعدہ منظم انداز میں یہ ایتھیسٹ لوگوں کی کتابوں کو فری میں تقسیم کیا جاتا ہے. اور وہ بھی ٹاپ بچوں کو, جو ٹاپرز ہیں ان کو باقاعدہ ان کا منظم انداز میں برین واش کیا جاتا ہے. اور یہ لوگ ایتھیسٹ بن رہے ہیں. یہ میں کوئی خیالی پلاؤ نہیں بنا رہا, یہ آپ ان لوگوں سے پوچھے جو ایتھیسٹ پہ کام کر رہے پاکستان میں, ان سے پوچھے. اور آج کل آپ کو پتا ہوگا 1-2 لوگ نکلے ہوئے سوشل میڈیا پہ اردو میں یہ ایتھیزم پھیلا رہے ہیں. کتنے خطرے کی بات ہے. یعنی پہلے جو میں سوچ نہیں سکتا تھا وہ آج کل لوگ منہ پہ لا رہے ہیں. تو اس پہ بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کی یعنی ایتھیزم کے متعلق اور ایتھیسٹ کے کیا نفسیات ہے, ان کی سائیکولوجی کیا میکینزم ہے, یہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں, تاکہ ہم ان کے جو دروازے ہیں وہی بند کر دیں. اس سے پہلے کہ پاکستان میں یہ لہر پیدا ہو جائے,
یعنی ایتھیزم کی لہر جو آج کل ویسٹ میں آپ کو پتہ ہے کتنا خطرہ ہے آج کل، تو ادھر یعنی ایتھیزم کا ہی یعنی طوطا بولتا ہے، آپ کو پتا ہوگا، اور کتنے مسلم جی جو ویسٹ میں ہیں وہ بیچارے اس کی وجہ سے پھنس چکے ہیں. اسی لیے یہ جو ماشاءاللہ جو یہ آئرا والے کام کر رہے ہیں اور مختلف لوگ جو کام کر رہے ہیں، خاص کر آپ کو پتا ہوگا ہائیڈ پارک پہ جو اسپیکر کارنر پہ جو سارے کام کرتے تھے، آج کل یہ لوگ سوشل میڈیا پہ آ گئے یہ جی اسی جی کورونا بالکل کی وجہ سے. تو دیکھیں نا یہ لوگ ویسٹ میں کام کر رہے ہیں، اس طرح ہمیں بھی، اور عرب ملکوں میں بھی شروع ہوا تھا یہ ایتھیزم کا. تو ماشاءاللہ عرب ملکوں میں بھی لوگوں نے باقاعدہ اسپیسیفکلی ایتھیزم کے خلاف کورسز بنائے ہیں، بڑے بہترین اور ڈیپ کورسز، جیسے صناعت المحاور ہو گیا اور مساق عربی میں. لیکن اردو میں اس میدان میں بہت کم لوگ ہیں، خاص کر وہ لوگ جنہوں نے ڈیپلی اسٹڈی کیا ہو ویسٹ کو اور ویسٹرن جو ایتھیز ہیں ان کی جو افکار و نظریات ہیں اس کو ہم لوگوں نے بہت کم پڑھا ہے. اپنے افکار و نظریات دینی اسلامی فرقوں میں، دینی مسالک میں اور مذہب میں کیا کیا اختلاف ہے یہ ہم کو پتا ہے، لیکن ایتھیسٹ لوگ کیا کہتے ہیں یہ ہم کو نہیں پتا. آپ کسی سے آج اگر ہمارے کسی بندے کو پوچھیں گے یار رچرڈ ڈاکنز یہ کہتا ہے یا اسٹیون ہاکنگ بلیک ہولز کے بارے میں یہ کہتا ہے، تو وہ بولے گا یہ کیا ہوتا ہے نا. جی تو جی اس کے بارے میں بھی ہمیں یعنی معلومات ہونی چاہیے. اور اس پہ ماشاءاللہ یہ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر تیمی صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس پہ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے ایتھیزم پہ، تو وہ بھی پڑھنے کے لائق ہے اس موضوع پہ. اچھا ابھی ہم یہ کسی اور جگہ چلے گئے. اچھا اب واپس آتے ہیں. یہ بھی اچھا آپ آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے بالکل. یہ جو آپ نے یونیورسٹی کی بات کی تھی، تو یہاں پر ہمارے ساتھ جو سننے والے سامعین ہیں وہ بھی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ٹیچرز کے تھرو ایتھیزم کو پروموٹ کیا جاتا ہے، یا پھر کچھ اسٹوڈنٹ کونسلز کے تھرو بھی کام ہو رہا ہے. بالکل بالکل. آپ یہ دیکھیں نا، آپ کو یہ پتا ہوگا کہ باقاعدہ ویسٹ میں جو ہے نا ڈاروینزم مافیا ہے، یعنی یہ اکیڈمک مافیا ڈاروینزم کے. اگر آپ ادھر ڈاروینزم کے خلاف کسی اکیڈمک ریسرچ پیپر دیں گے تو آپ چاہے پروفیسر ہو نا، آپ کو اس یونیورسٹی سے نکال دیا جاتا ہے. اور اس کے لیے ایک بہترین ڈاکومنٹری ہے، یعنی انٹیلیجنس ناٹ الاؤڈ. یہ بہت بہترین ڈاکومنٹری ہے، ہر بندہ یہ دیکھے. اور جن کو انگلش نہیں آتی اور عربی آتی ہے تو عربی سب ٹائٹل کے ساتھ بھی ہے یہ، تو وہ دیکھ سکتا ہے، تو یہ جان سکتا ہے کہ کیسے ویسٹرن کنٹریز میں ڈاروینزم کو اکیڈمک طور پر لاگو کیا جاتا ہے، اجباری طور پر. تو اسی طرح آہستہ آہستہ ہمارے ملکوں میں بھی یہ چیزیں کی جا رہی ہیں. آپ کو میں ایک یہ بھی بتا دوں، ایک کیا بولتے ہیں، ایک فاؤنڈیشن ہے مشعل نام کا، یہ لاہور میں ہے. یہ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر تیمی نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے. ایک فاؤنڈیشن ہے مشعل نام کا، اور اس کو US ایڈ بھی ملتا ہے ان کے کہنے کے مطابق. اور یہ چلا رہا ہے ایک پروفیسر، اس کا نام ہے پروفیسر پرویز ہڈ بھائی. یہ کیا کرتا ہے، یہ جو رچرڈ ڈاکنز کی کتابیں ہیں، یا ڈاروین کی کتابیں ہیں، یا اسٹیون ہاکنگ کی کتابیں ہیں، اس کو اردو میں ترجمہ کر کے فری میں تقسیم کرتا ہے. یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ فری میں تقسیم کرتا. ہاں، اور یہ بھی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے ٹاپرز کو، خاص کر ان ٹاپرز کو جن کا مستقبل ہو کہ یار یہ لوگ بڑے لوگ بنیں گے، یعنی جو فزکس ہے، فزکس میں جو ماشاءاللہ ٹاپر ہے، یا سائنس میں، ان لوگوں کو یہ لوگ آہستہ آہستہ برین واش کر رہے ہیں. اور ہم لوگ اس یونیورسٹیز میں جاتے ہی نہیں ہیں. ہم لوگ بولتے ہیں یار یہ یونیورسٹیز میں جانا ہی نہیں چاہیے، یہ تو گندگی کی جگہ ہے. یہ میدان ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. تو اگر آپ ادھر نہیں گھس سکتے تو کم از کم سوشل میڈیا کے ذریعے یہ جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں اس کو استعمال کریں. بالکل بالکل صحیح، آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. مطلب حق بات کرنے والے جو ہیں کم ہو گئے ہیں، اور ان چیزوں سے وہ آپ کہہ لیں کہ دور ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب حق بولنے والے جو ہے دور ہو جائیں گے تو اس طرح کے فتنے تو بہت عام ہو جائیں گے. جس طرح یہ بڑی مطلب یہ چیز ہمیں بالکل اس چیز کا، ظاہر سی بات ہم باہر رہتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا نہیں اندازہ کہ پاکستان میں جو ہے اس لیول پہ کام ہو رہا ہے. اور ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب اللہ جزائے خیر دے، ماشاءاللہ بڑا زبردست انہوں نے کام کیا ہے. آپ جو بھی سامعین ہیں ان کے اس کام کو، ان کی بکس وغیرہ ہیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، کافی بکس اس طرح کے الگ الگ مضامین کے اوپر بھی، تو آپ ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. حافظ محمد زبیر نام ہے ان کا، یوٹیوب کا چینل بھی ان کا، ان کی ویب سائٹ بھی ہے. یہ ان کا فیس بک پہ ہے، فیس بک پہ ان کا وہ ہے HM محمد زبیر، معروف ماشاءاللہ لکھتے ہیں. بالکل بالکل، بڑا زبردست لکھتے ہیں ماشاءاللہ. بہت بکس ہیں ان کی لکھی ہوئی، ان کی ویب سائٹ پہ آپ کو مل جائیں گی. جی. اور اسی کتاب پہ انہوں نے باقاعدہ جناب ہے یہ جواد احد بھائی، ان کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ تقریباً 21 یا 22 ایپیسوڈ بھی بنائے ہوئے اسی کتاب پہ، یوٹیوب پہ اچھا اچھا موجود اچھا، ہے یہ. ہاں ماشاء باقاعدہ یہ اللہ، بھی بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ. زبردست تو زبردست. ان سے بھی آپ اور مختلف لوگ بھی.
اور یہ کتاب آپ کو PDF میں مل جائے گی نیٹ میں باقاعدہ. یہ kitabusunnat.com ہے ماشاءاللہ, اس پہ یہ کتاب بھی موجود ہے. انشاءاللہ میں آپ کو یہ لنک بھیج دوں گا, آپ اپنے اس پہ لگا دیں اور میں بھی لگا دوں گا انشاءاللہ, ڈسکرپشن میں تاکہ لگا لوگ دوں اس گا کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکیں. جی جی, بک کا اس میں نام یہ ایک ہے بار کہ اس دوبارہ. کتاب میں نا پہلا جو ڈاکٹر حافظ محمد زبیر, وہ تیمی نہیں, پہلے لگاتے تھے, آج کل نہیں لگاتے. جی بک جی کا یہ نام پہلے ہے کیا نام ہے, ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا, وحدت الہیہ وہ اس تو طرح کچھ تھا, وجود باری آپ تعالیٰ, مجھے بتا دیں گے وجود انشاءاللہ. باری تعالیٰ. صحیح صحیح صحیح, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جزاکم اللہ اس خیر. یہ بک میں بڑی یہ ہے کہ اچھی اس میں مسئلہ یہ ہے, اس بک میں یہ ہے کہ آپ پہلے چیپٹر کو مت پڑھیں, کیونکہ پہلا چیپٹر جو ہے نا وہ خالص ڈیپ فلسفیانہ ہے. تو آپ پہلے چیپٹر کو سکپ کر کے دوسرے تیسرے چیپٹر پڑھیں. یعنی وہ اگر پڑھنے لگ جائیں گے پھر اس بک چھوڑ کتاب دیں کا گے. نام ہے جی جی جی, ٹھیک ہے, ابھی کتاب مجھے کا نام نام آپ. یاد نہیں آ رہا, میں انشاءاللہ بعد میں بھیج دوں گا. ہاں, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں باقی انشاءاللہ. یہ کہ میں دیکھیں ایک اور بات ہے, اور بھی باتیں ہیں. مثلا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دیکھیں اس کے علاوہ نا کچھ ہمارے احباب ہیں جو جن کو یہ سوشل میڈیا کا نشہ چڑھیے. صاحب بتا دوں, یعنی آپ ذرا سوچیں نا, آپ اتنا وقت برباد کرتے ہیں کہ 7 8 8 گھنٹے آپ فیس بک پہ بیٹھے ہوئے, ٹویٹر پہ, انسٹاگرام پہ, یوٹیوب پہ وقت ضائع کر رہے ہیں. اگر کوئی مفید چیز ہو تو الگ بات ہے, آپ کوئی ماشاءاللہ علمی لیکچر سن رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے, لیکن اکثر یہ نہیں ہوتا ہے. جی جی تو جی جی آج کل آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ لوگ یہ آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کو چھوڑنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ اس سے آہستہ آہستہ انسان کے جو ہے نا برین کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. یعنی وہ اس کا جو ذوق علمی ہے نا, علمی ذوق, جو آدمی پہلے ماشاءاللہ بڑی بڑی کتابیں پڑھ لیتا تھا, آج کل وہ مختصر ایک مقالہ نہیں پڑھ سکتا, ایک آرٹیکل نہیں پڑھ سکتا, وہ اکتا جاتا ہے, جلدی بور ہو جاتا ہے. وہ بولتا ہے بس, کیوں؟ کیونکہ انسان کی یعنی جو عادات ہے نا وہ چینج ہو گئی اس وجہ سے. تو کیا ہوتا ہے, وہ ایک فاسٹ فوڈ کی طرح ہے. یعنی ابھی جو بعض یعنی انسان کی جو طبیعت ہے نا وہ فاسٹ فوڈ کی طرح ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے, اس کو جلدی جلدی مختصر چیز کھانے کی عادت ہو جاتی ہے, اور اس کو احساس ہے یعنی امتلا, یعنی اس کو پیٹ بھرنے کا احساس ہو جاتا ہے, لیکن حقیقت میں وہ کیا ہوتا ہے, جیسے بولتے ہیں نا آپ لوگ انگلش میں جنک فوڈ. تو یہ اسی طرح آپ کو یعنی فاسٹ فوڈ کی طرح کچھ چیزیں ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کا جو ٹیسٹ ہے اور ذوق چینج ہو جاتا ہے. اور آپ پھر بڑی جو ماشاءاللہ جو بہت سے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو ماشاءاللہ یعنی کھانے کے ٹائم وہ کتاب پڑھ رہا تھا اور کھانا کھاتا تھا. ابھی وہ کیا کرتا ہے, وہ طالب علم ابھی وہ موبائل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوتا ہے, وہ کتاب چھوڑ دیے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. تو اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں بہت سے جو ہمارے احباب ہیں نا وہ بولتے ہیں کہ یار ہمیں دنیا کا پتہ بھی چلنا چاہیے, اور دنیا میں کیا چل رہا ہے, اخبارات یعنی سوشل میڈیا پہ ہر وقت خبریں چلتی رہتی ہیں, تو وہ خبروں میں دیکھتے ہیں اور خبروں کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. دیکھیں دو چیز ہے, ایک ہے فقہ الواقع یعنی ریئلٹی کو جان لینا, ایک ہے الغرق فی الواقع یعنی واقع میں ہی غرق ہو جانا. آپ اپنے جو نارمل زندگی ہے, جو آپ کی جو اکیڈمک زندگی ہے, اس کو چھوڑ کے اسی میں آپ لگ جائیں. تو ان دو چیزوں میں بھی فرق کرنا چاہیے. آپ کو اس واقعے میں غرق نہیں ہونا چاہیے, صرف ایک سرسری نظر دیکھ لیں. ضروری نہیں کہ آپ نوٹیفیکیشن چلا کے رکھیں, جب بھی کوئی کامنٹ آئے, جب بھی کوئی لائک آئے, آپ جا کے دیکھتے رہیں. یہ نوٹیفیکیشن بند کر دیں, صاف بات ہے. اور آپ جب اپنے سارے جو کام کر دینا, جو ضروری کام, اس کے بعد آپ آخر میں دیکھیں اگر دیکھنا ہے. صحیح صحیح, بالکل بڑی اچھی ایڈوائس کیا آپ نے, جزاکم اللہ خیر. اسی کے اوپر ہی ہم مطلب آ رہے تھے کہ جو سوشل میڈیا جو ہے اور طالب علم جو ہے اس کے لیے کیا کیا نقصانات ہیں سوشل میڈیا کے, تو آپ نے اسی کے اوپر ہی بات کی ہے. اور یہاں پر آف کورس نوجوانوں کے ساتھ مین فوکس جو ہے ہمارا, جیسے شروع میں نے بتایا تھا کہ جو طالب علم ہے, جو شرعی علم کے جو طالب علم ہیں, ان کے لیے جو ہے یہ بہت بہت ضروری یہ چیز ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ بکس پڑھے ہوتے تھے, کھانا کھاتے ہیں اس طرح. اب وہ بالکل اس کا الگ چیز ہو گئی کہ فیس بک وغیرہ موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. تو آپ ہمیں کچھ اور بتائیں کہ کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں, مطلب ایک طالب ہاں, علم اور کو کیا بھی یہ نقصان. دیکھیں نا, اور بھی یہ ہے کہ دیکھیں یعنی ہمارے جو کچھ احباب ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف فیس بک کے ذریعے یا ٹویٹر کے ذریعے یا انسٹاگرام یا جو بھی مختلف ہیں, ان کے ذریعے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. ان کے ذریعے آپ ڈیپ شرعی علوم حاصل نہیں کر سکتے. شرعی علوم کیسے حاصل کر سکتے ہیں آپ, جو ایک پراپر وے ہے, جو کوئی پراپر کورس ہو یوٹیوب پہ یا کوئی کروا رہا ہے, تو آپ اس میں لگ جائیں, بجائے کہ آپ اپنی طرف سے چیزیں اٹھائیں گے تو وہ ایک لامنہجیت
ایک منہجی طریقہ ہوتا ہے، اس پہ چلنا چاہیے. لامنہجیت کیا کہ اپنی طرف سے چیزیں، یعنی ہر چیز انسان چاہتا ہے کہ وہ ایک دن ایک رات میں کیا بن جائے، دانشور بھی بن جائے، عالم بھی بن جائے، محدث بھی بن جائے، محقق بھی بن جائے. یہ امپاسبل ہے، یہ ہو ہی نہیں بالکل سکتا. یہ سارا بننے کے لیے آپ کو ایک پراپر وے ہے. ایک رات میں آپ سارا کچھ کھانے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا، ہاضمہ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس جی جی لیے آہستہ آہستہ چبا کے کھائیں، علم کی جو لقمے ہیں وہ آہستہ آہستہ چبا کے کھائیں تاکہ آپ کو ہضم ہو سکے، بعد میں مسائل نہ پیدا ہو. اور کچھ ہمارے، میں جانتا ہوں ہمارے ماشاءاللہ بہت سے یعنی طلبۃ العلم ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ احباب دیکھ رہے ہوں گے جو چاہتے کہ یار میں بھی علم حاصل کروں. وہ سوچ رہا ہوگا کہ یار مدرسے میں جائے بغیر علم حاصل نہیں ہو سکتا. الحمدللہ آج کل آپ کو پتہ ہے ورچوئل یونیورسٹیز بن رہی ہیں، اسلامک بالکل ورچوئل یونیورسٹیز، اور اسی طرح مختلف جو کورسز چل رہے ہیں. اور اسی طرح یوٹیوب پہ ماشاءاللہ بہترین لیکچرز ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم جا جا کے پھر گندگی میں پڑ جاتے ہیں. تو یہ نہیں، تو آپ لوگوں کو اچھی چیز بھی ریکمنڈ کریں. کوئی آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین لیکچر ہے، آپ اس کو بھی ریکمنڈ کریں. کوئی بہترین شخص ابھی نیا نیا فیس بک پہ آیا ہے یا یوٹیوب پہ آیا ہے، اس کے چینل کو ریکمنڈ کریں تاکہ لوگ مزید استفادہ کر سکیں. اور صحیح اسی صحیح طرح صحیح آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ دیکھیں ابھی جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ یہ ایڈکشن میڈیکشن یا یہ جو نشہ ہو جاتا ہے، لوگ سمجھ رہے ہوں گے یار یہ مولوی تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا، باقاعدہ آپ کو پتا ہوگا یہ ویسٹ میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں. یعنی آپ کو ایک پتا ہوگا، ایک آتھر ہے مارک مینسن کر کے، جس نے معروف کتاب بھی لکھی ہوئی ہے لا ابالی پر، یعنی دا سیپٹر آف ناٹ گیونگ، اس طرح کچھ ہے اس کی کتاب کا نام. اس نے ایک آرٹیکل لکھا ہے اپنے ویب سائٹ پہ، دا اٹینشن ڈائٹ. ٹھیک ہے نا. وہ بولتا ہے یہ فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ کو آپ ایک بار چھوڑ کے دیکھو، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ سوشل میڈیا ہیبٹ ہے یا نشہ ہے. جب آپ انشاءاللہ نشہ کو کوئی بندہ چھوڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک بے چینی اور بے قراری آتی بالکل ہے نہیں بالکل ہے. یعنی کوئی بندہ ڈرگز لے رہا ہو یا کوئی شرابی ہو یا اس طرح کبابی ہو، وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ چیز نہ کرے گا تو کیا ہوگا، اس کے اندر بے چینی آ جائے گی. تو اسی طرح آپ یہ کریں نا، ایک دن 24 گھنٹہ چیک کریں، آپ اپنا موبائل یا یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، یہ نیٹ کو ہی بند کر دیں. اس کو ایک اور نام بھی دیتے ہیں یہ ویسٹرن لوگ، ڈوپامین فاسٹ. ٹھیک ہے نا. یعنی اس ڈوپامین کو روک لو، تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا آپ کو نشہ ہے یا یہ ایک آپ کی یعنی ایک ضرورت ہے، یا آپ یعنی اچھے انداز میں استعمال کر رہے ہو. اگر آپ کے اندر بے چینی آ گئی، بے قراری آ گئی، تو اس کا مطلب ہے آپ کو نشہ ہے. تو آپ کو اپنے، یعنی آج کل تو میں نے یہ بھی سنا ہے اس کو لوگوں نے بیماری بھی کہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سوشل میڈیا کا جو نشہ ہے، تو اس سے بالکل آپ نہ تو بالکل دور رہیں نہ بالکل غرق رہیں. بیلنس، ہاں، بیلنس لا افراط ولا تفریط، یعنی دو انتہاؤں میں نہ جائیں. اچھے انداز سے استعمال کریں اور برے چیزوں میں نہ لگیں. صحیح 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 بالکل بالکل زبردست. یہ بڑی آپ نے بیلنس والی جو بات کی نا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کیونکہ اکثر ہمارے ماشاءاللہ دین کا علم حاصل رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اس سے بالکل ہی دور ہو گئے ہیں کہ نہیں یار میں نہیں فیس بک یوز کروں گا، میں نہیں انسٹاگرام یوز کروں گا، یا اس طرح کے جو پلیٹ فارم ہے. تو جبکہ اگر وہ یوز کرنے لگ جائیں تو ان سے لوگ بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس لیے آپ بیلنس رکھیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کہی. تو سیف اللہ بھائی، یہاں پر ہم ذرا جاتے ہیں تھوڑا اس پوائنٹ کی طرف کہ یہ جو ہمارے استاذہ ہیں یہاں یا جو ہے جو والدین ہوتے ہیں، ان کا کیا رول ہوتا ہے اس کے اندر، کہ کس طرح وہ اپنی اولادوں کو، یا جو مطلب طالب علم ہیں ان کی اگر اولاد علم حاصل کر رہی ہے دین کا، ان کو کس طرح روک سکتے ہیں، یا ان کو کس طرح وہ اس بیلنس کی طرف لے کر جا سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے دیکھیں، آپ؟ اگر کوئی چھوٹا طالب علم ہے تو اس کے اوپر تو یہ لازم ہے کہ اس کے والدین اس کی نگرانی کریں، ہے نا. کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ دیکھیں نیٹ صرف نیٹ نہیں ہے، نیٹ پورا ایک مارکیٹنگ پلیٹ فارم ہے، اور اس پہ ایڈز چلتے ہیں، اور اس ایڈز میں آپ کو پتا ہے کیا علم غلم چلتا ہے. جی جی بالکل یعنی یہ جو نظر ہے نا، یہ ڈورز ٹو دا ہارٹ ہے، یعنی یہ آپ کے دل کے دروازے ہیں. آپ کو اچانک کوئی غلط چیز دیکھ لو گے، ایک طالب علم ہے جو ماشاءاللہ ابھی میچور ہوا ہے یا ابھی ایڈلٹ ہوا ہے، وہ کوئی ایسا کوئی سین دیکھ لے تو اس کے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو جی اس جی کے لیے یہ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے نگرانی میں رکھے بچوں کو، یہ نہیں کہ بالکل فری میں چھوڑ دیا. اور والدین بھی یہ ہے نا کہ آج کل جب والدین ہی 24 گھنٹے سوشل میڈیا پہ رہیں گے تو بچے کیا کریں گے؟ بچے بھی بولیں گے یار ہمیں بھی موبائل لاؤ، ہم نے بھی دیکھنا ہے.
بالکل بالکل. ہاں آج کل تو آپ کو پتا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس ٹیبلٹ ہے، موبائل ہے، آئی فون ہے، سمسنگ ہے، جو کرنا ہے کرو. وہ ہاں اگر جی. بچہ روئے یا تھوڑا تنگ کرے تو باپ بولتا ہے جاؤ تم کوئی فلم دیکھ لو، تم کوئی جی یہ جی بڑا وہ مسئلہ ہے. چھڑانے کے لیے وہ اس اور کو لگا دیتے ہیں فون کے اوپر. اور تیسری بات دیکھیں، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، مجھے پتا چلا ہے، اللہ معاف کرے، یہ بات پتہ نہیں مناسب ہے کہنی کہ نہیں، کہ ہمارے کچھ طلبۃ العلم یعنی ہمارے کچھ احباب کے جو ہے نا کہنے کے وجہ سے یہ ڈرامہ دیکھتے ہیں جن کو اسلامک ڈرامہ کہتے ہیں. اسلامک ہاں ڈرامہ. ہاں، یہ بڑا اچھا. مسئلہ ہے. یعنی ایک بندے نے لگا دیا لیبل اسلامک بینک، اسلامک ڈرامہ، تو وہ حلال تھوڑی ہو جاتا ہے. جی اس میں جی دیکھنا ہوتا ہے اس کے اندر کیا چیزیں کیا نہیں چل رہی. اب اسلامک ڈرامہ میں بھائی صاحب میوزک بھی ہے، اسلامک ڈرامہ میں ہاں رومانس بھی ہے، اسلامک ڈرامہ میں یہ کیا اسلامک ڈرامہ ہے. حلال رومانس ہے. یہ تو بڑا مسئلہ ہے نا. جیسے کہ آج کل آ گیا اسلامک میوزک، اسلامک ریپ، اور کیا رہ گیا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. یہ لوگ ہاں یہ مطلب بڑا. کہ اور دیکھیں آپ کو اس طرح کے. جی. اور آہستہ آہستہ ایسے لوگوں کو یعنی رول ماڈل بنایا جاتا ہے اس ڈراموں میں، ہوں. جو حقیقت میں صحیح نہیں ہوتے، جن کا وجود ہی مشکوک ہوتا ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور بات ہے کہ یہ دیکھیے، یہ جو ڈیوائس ہے نا، یہ ڈیوائس ہے، آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ یہ ڈیوائس آپ کو کنٹرول کر رہا. بہت امپورٹنٹ چیز ہے بالکل. ہاں یہ کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ، یعنی ڈیوائس اس کو آرڈر دیتا ہے وہ کرتا ہے. ایسے یہ ہی نہیں کہ ایسے. وہ آدمی ڈیوائس کو آرڈر دے. تو یہ بڑا مسئلہ ہے. جی آپ یہ دیکھ لینا کہ اس کو اگر بالکل چھوٹے ہی انداز میں بات کی جائے تو ایک انسان موبائل لیتا ہے. اب موبائل کس لیے ہے؟ ہماری کیئر کرنے کے لیے، کہ ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. لیکن سبحان اللہ الٹا ہی کام ہو رہا ہوتا ہے. ہم موبائل کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں، ہم موبائل کی ضروریات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے کور لگا رہے ہوتے ہیں، اوپر نیچے سے اس کو پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں، اتنا سنبھال کے اس کو رکھ رہے ہوتے ہیں. ہر وقت ہماری فکر ہوتی ہے کہیں گر نہ جائے، کہیں ٹوٹ نہ جائے، کچھ ہو نہ جائے. الٹا سارا کام ہو رہا ہوتا ہے، ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو یہ جس بالکل. طرح اور آپ نے بولا کہ آپ. جی جی ایک اور مسئلہ بھی ہے بڑا. کیا ہے کہ ہمارے لوگ بعض طلبۃ العلم، میں سب تو نہیں کہتا، میں جنرلائز کسی کو نہیں کر رہا، میں بول رہا ہوں بعض یہ جو مسائل ہم بتا رہے ہیں، اس میں ہم بھی اللہ معاف کرے، ہم بھی کون سے دودھ کے دھلے ہوئے. ہم کوئی ملائکستان یا فرشتے والے ملک میں نہیں رہتے، ہم خود انسان ہیں. اللہ ہماری غلطیاں یعنی معاف کرے. تو آمین. کچھ ایسے بھی ہیں حضرات جو ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ اتنے غرق ہو چکے ہوتے ہیں کہ نماز آزان ہو رہی ہے، نماز کھڑی ہے، لیکن وہ نماز کے لیے نہیں جاتا. کیوں یار؟ میں نے ادھر ایک دیکھو دعوت و تبلیغ کرنا ہے، ایک کافر کو مسلمان بنانا ہے، ایک ایتھیسٹ کو مسلمان بنانا ہے، یا کسی کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، ڈیبیٹ کرنا ہے، لیکن وہ نماز کے لیے نہیں جاتا. یہ بڑا مسئلہ ہے. جی جی بالکل بالکل. تو ہمیں بہت اپنے واجبات جو ہمارے اوپر اللہ نے واجب کیے ہیں اس کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے اس بے سوشل شک بے میڈیا شک اور ان چیزوں کی وجہ سے. بے شک بالکل بالکل. یہ مجھے یاد ہے اور ہم وہ اسٹریٹ دعویٰ کرتے تھے. جی ہم اسٹریٹ دعویٰ کرتے تھے تو وہاں پر کیا ہوتا تھا کہ اذان وہاں ہو رہی ہوتی تھی تو نماز کے لیے نہیں جاتے تھے، کافر کو دعوت دے رہے ہوتے تھے. وہ بولتے تھے یار مطلب آپ چھوڑیں ان کو، نماز پڑھے جا کے. اب کافر بھی مطلب کہ وہ آپ دعوت تو اس کو دے رہے ہو، اب ساتھ میں اس کو یہ بول رہے ہو کہ پریئر از کمپلسری، یہ سب سے مطلب کہ اہم چیز ہے، سب سے پہلے سوال کیا جائے گا. وہاں اذان ہو رہی، جماعت ہو رہی ہے، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو، اس نے کیا آپ سے دین سیکھنا ہے؟ تو وہی آپ نے بات کی، بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی جو واجبات ہیں ان کا بہت زیادہ خیال کریں. آپ آئیں سوشل میڈیا کے اوپر آئیں، کام کریں، لیکن اپنی نماز کے اندر جو ہے جو نماز کو وقت کے اوپر پڑھیں، قرآن مجید کو پڑھیں، ان سب چیزوں کا بھی خیال رکھیں. صرف یہ نہیں کہ آپ پورا ٹائم آپ بولیں میں دعوت دے رہا ہوں. تو یہ اگین وہاں بالکل پہ بالکل. پوائنٹ چل جاتا ہے کہ بیلنس رکھنا ہے آپ کو ہر چیز کے اندر. اور اسی طرح دیکھیں ایک اور بات ہے سیاست. ٹھیک ہے نا. ہمارے بہت سے ماشاءاللہ ہونہار طلبہ، ہاں، علم الحدیث یا علوم القرآن میں ماشاءاللہ بڑا علم رکھتے، لیکن ان کی جو ہے نا ماشاءاللہ اکاؤنٹ پورا سیاست سے بھرا. ٹھیک ہے نا. اور وہ سیاست میں اتنے پڑ گئے ہیں کہ وہ اپنا جو رول ہے، جو علمی رول ہے یا اسلامی رول ہے، وہ ادا ہی نہیں کرتے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست ہی سب کچھ ہے.
اور سیاسی اخباروں میں ایسے ان کو لت پڑ جاتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں، دوسری دینی ذمہ داریاں اور ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم یہ نہیں بولتے کہ سیاست الگ ہے دین الگ ہے، ہم کوئی سیکولر یا لبرل تو نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ السیاست من الدین، ٹھیک ہے نا. لیکن دین کا بھی کوئی واجبات اور چیزیں ہیں، اس کو پہلے مکمل کریں. کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ سیاسی چیزیں دیکھ دیکھ کے سمجھتے کہ بس ہم یہ دیکھتے رہیں گے تو سیاست میں بدلاؤ آ جائے گی، ہم کچھ کہتے رہیں گے تو کچھ. ہم سوچ رہے تھے کہ وی آر چینجنگ دا ورلڈ، اور ایکچولی آپ کچھ نہیں کر رہے ہو، یو آر نوتھنگ، ٹھیک ہے نا. اور آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ ماشاءاللہ دنیا چینج کر رہے ہو، آپ انقلاب لا رہے ہو، اور آپ تو اپنے جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہو ایک روم میں اور حرکتیں کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت سے انقلابات آئے ہیں پچھلے، آپ کو پتا ہوگا یہ جو عرب سپرنگز وغیرہ، یہ جو الربیع العربی وغیرہ ہیں، لیکن وہ ایک دو لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے. پورا جو ہے نا ملک بیدار ہوتا ہے تو ہوتا ہے، ملک پورا سویا ہوا ہے، آپ اکیلے آ کے حرکت میں، تو وہ تو کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے. تو آپ سیاست جو من السیاست الشرعیہ ہے، جو شرعی سیاست ہے وہ آپ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دعوت و تبلیغ اور دوسرے جو دینی امور ہے وہ بھی کریں. ہمارے بہت سے احباب ہیں ماشاءاللہ جو پہلے دینی دعوت و تبلیغ کا کام بہت کرتے تھے، لیکن کسی نے آ کے اس کو کہا یار یہ سیاست سے ہی تم دنیا چینج کر سکو، تو اس نے وہ سارا دینی کام چھوڑ دیا، اور اس کا جو ماشاءاللہ جو تاثیر تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور وہ اب سیاست میں آ گیا، اور اس کا نام بھی بگڑ گیا. جو پہلے لوگ اس کی بات سنتے تھے اب بات بھی نہیں سنتے. تو اس لیے سیاست میں اس قدر جائیں جتنی حسب ضرورت ہے، اتنا زیادہ آپ نہ جائیں کہ آپ کے مطلب صبح شام آپ خواب بھی سیاست کے دیکھ رہے. بالکل بالکل بالکل. یہاں پہ مجھے وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ رہی ہے. اصل میں یہ سیاست اور اس طرح کی جو پوسٹ وغیرہ لوگ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ اس چیز کو چھوڑ دیں جس کا آپ سے کوئی کنسرن نہیں ہے. اب ہاں، کیا من ہوتا ہے حسن کہ اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. بالکل جی بالکل. آپ ابھی آپ دیکھیں گے تو بالکل آپ کا اس چیز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، اور نہ کسی کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ لکھنے والے کو، نہ پڑھنے والے کو، نہ سننے والے کو، کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، بس وہ پھر بھی مطلب پوسٹ کرنی ہوتی ہے. تو یہاں پر سیف اللہ بھائی میں تھوڑا سا سوشل میڈیا، کیونکہ دعوت کی بات، سوشل میڈیا کی بات آ رہی ہے، تو یہاں پر میں اس چیز کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. مطلب آپ کا اس کے اوپر کیا پوائنٹ ہے کہ یہ جو لوگ ایون بڑے اچھے لوگ ماشاءاللہ، بڑے دیندار لوگ بھی کچھ، میں اگین بڑا اسپیسیفک ہو کے بات کرنی چاہیے، کچھ لوگ وہ کبھی کبھار اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس چیز کو بڑا چھوٹا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی گانا ہوتا ہے اس کی وہ ویڈیو فیس بک کے اوپر شیئر کر دیتے ہیں، یا کوئی مووی اس طرح کی آ رہی ہوتی ہے جو ان کو بڑی پسند ہوتی ہے تو اس کا ٹریلر شیئر کر دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مطلب کہ کیونکہ میرا پوائنٹ آف ویو، میں اس چیز کے اوپر اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر کچھ اچھا نہیں شیئر کر رہے تو ایٹ لیسٹ اپنے گناہوں کے اندر اضافہ تو مت کروائیں یہ چیزیں شیئر کر کے. تو آپ ان لوگوں کو دیکھیں کیا نا، کہنا چاہیں گے؟ اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیں، نیکوکاروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نیکیوں پر گھمنڈ کرتے ہیں، اور گنہگاروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی لیے ایک عربی میں کچھ بولتے ہیں کہ لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى عظیم من عصیت. یعنی اس کو مت دیکھو کہ آپ نے یعنی آپ کو چھوٹا لگ رہا ہے گناہ، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھو کہ کس عظیم کی آپ نے نافرمانی کی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جا کے بعد میں سمندر بنتی ہیں. کیا پتہ یہی چھوٹا گناہ آپ کے لیے نعوذ باللہ قیامت کے دن مسئلہ بن جائے. اسی لیے نا میں آپ کو کیا کہتا ہوں، پہلے جیسے ارسطو نے کہا تھا ٹیل می وٹ یو ریڈ آئی ول ٹیل یو ہو یو آر. یعنی تم مجھے یہ بتاؤ تم کیا پڑھتے ہو، میں بتاؤں گا تم کون ہو. اسی طرح بعد میں ہائیڈگر نے بولا ٹیل می ہاؤ یو ریڈ آئی ول ٹیل یو ہو یو آر. یعنی تم کیسے پڑھتے ہو تو میں بتاؤں گا تم کون ہو. ابھی میں یہ کہتا ہوں ٹیل می وٹ یو شیئر آئی ول ٹیل یو ہو یو آر. ٹھیک ہے نا. بالکل بالکل ایسے ہی بالکل. ہاں، سبحان تو اللہ. یہی مسئلہ ہے. تو ہم لوگ اور ابھی ایک اور نیا کلچر آیا ہوا ہے. کیا ہے وہ کلچر؟ میمیز کلچر. ہاں، میمز جو شیئر کرتے ہیں. یعنی میں نے دیکھا ہے ہمارے کچھ احباب ہیں میمز جو ہیں یہ صبح شام میمز شیئر کر رہے ہیں، صبح شام، اور پورا شغل میلہ لگایا ہوتا ہے. یعنی صبح شام مذاق. یار تھوڑا سا تو سنجیدہ ہو جاؤ یار.
آپ مثلا کچھ احباب کو میں جانتا ہوں ماشاءاللہ انگلش بھی ان کو اچھی آتی ہے، اردو بھی اچھی آتی ہے، دعوت کا کام بھی بہت کر سکتے ہیں، لیکن وہ سارا وہ چھوڑ کے میمز بنا رہے ہوتے ہیں اور خود مختلف ایپس اور اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے وہ بنا کے اس کو شیئر کر رہا ہوتا ہے. یعنی آپ بتائیں نا ایک میمز بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے، وہ سارا وہ جی بنا کے شیئر کر رہا ہوتا ہے اور اس پہ ماشاءاللہ شغل لگایا ہوتا ہے، ہنسی مذاق. تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے، یعنی تھوڑا سا وہی تو یہاں سنجیدہ ہو جائے. پہ اس جی میں کوئی یہاں شک پہ نہیں، دیکھیں جو جائز مذاق ہے، جائز جو کبھی کبھی ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہر وقت یہ تو بڑا مسئلہ ہے. لیکن ایک بات تو ہے، ہمارے پاکستانیوں میں ٹیلنٹ بہت ہے. کچھ بھی چیز ہوتی ہے گھنٹے بعد اس کے میمز بن جاتے ہیں. ماشاء اللہ. اتنے ٹیلنٹڈ ہوتے یعنی ہیں اب لوگ تو مسئلہ یہ ہے نا، ہمارے کچھ علماء اور مشائخ اور مولویوں کے بھی میمز بن رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. یہ تو مذاق بن گیا نا، مذاق اڑا رہے ہو آپ، تو وہ بالکل بالکل آپ اصل میں، تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے. میں اسی چیز کی آپ جب طرف کسی کا مذاق اڑاتے ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو بڑا جی مسئلہ ہے. بڑی چیز نہیں لگتی اصل میں اسی چیز کی طرف آ رہا تھا کہ سبحان اللہ اتنے ٹیلنٹڈ ہمارے پاس نوجوان ہیں پاکستان کے اندر، لیکن کیا ہے کہ اپنا سارا ٹیلنٹ، اپنی ساری پروڈکٹیوٹی الٹے کاموں میں جو ہے نا وہ ضائع کر رہی ہے. یہی لوگ اگر دین کے اوپر آ جائیں، آپ امیجن کریں کہ اس طرح کے مطلب یہ لوگ دین کے لیے آ جائیں نا، دین پر بڑے زبردست انداز سے دعوت دے سکتے ہیں، بڑے پروڈکٹیو انداز سے، بڑے ڈفرینٹ انداز سے وہ دین کو پھیلا سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے ان کو بھی اور ہمیں بھی ہدایت دے. یہ بالکل آپ نے یہ جو چیز مینشن کی ہے یہ بھی امپورٹنٹ اچھا، ہے. ایک اور جی جی بات ہے، وہ ہے ادب الاختلاف. ہمارے بہت سے طالب علم حضرات ماشاءاللہ بڑے، ان کے پاس، میں نہیں بولتا کہ کوئی جاہل یا ان پڑھ گوار ہے، نعوذ باللہ، میں کہتا ہوں ماشاءاللہ بہت سے یعنی بہترین طلبہ ہیں، بہترین، ان کے پاس مدلل دلائل بہت ہوتے، لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ادب الاختلاف نہیں ہوتا کہ کیسے کسی کے ساتھ اختلاف کرنا چاہیے. آپ ڈنکے کی چوٹ پر آپ اختلاف کریں لیکن احترام سے، بالکل. ہاں، فل رسپیکٹ کے ساتھ. تو اس سے کیا ہوگا، وہ دوسرا بندہ برا بھی نہیں منائے گا اور آپ کی بات اس کو ہضم ہو جائے گی. اگر آپ اس کے ساتھ ہٹ درمی کریں گے، اس کی بےزتی کریں گے، اس کو ہیچ نیچ سمجھیں گے، تو کیا ہوگا؟ تو اخذتہ العزت بالاثم، تو اس کو ہے نا اپنے جو عزت نفس کی وجہ سے وہ اس بات کو قبول نہیں کر سکے گا. ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے؟ یعنی امام شافعی جب کسی سے مناظرہ کرتے تھے یا کسی سے ڈیبیٹ کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ وہ کہتے تھے کلامی صواب یحتمل الخطا وکلامک خطا یحتمل الصواب. میری بات درست ہے لیکن غلط ہو سکتی ہے، تمہاری بات غلط ہے لیکن صحیح ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح شیخ البانی اور بعض مشائخ فرماتے تھے الاختلاف لا یفسد فی الود قضیہ. یعنی اگر میں آپ کے ساتھ کوئی اختلاف کروں تو اس کا مطلب نہیں کہ میں آپ کا دشمن بن جاؤں، ہاں، آپ کو نعوذ باللہ کافر فاسق مبتدع کہہ کے آپ کا خون حلال کر لو، نعوذ باللہ، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. یعنی ابھی مسئلہ یہ ہے نا کہ کچھ فرعی مسائل یا کچھ چھوٹے، یعنی چھوٹے تو میں نہیں کہتا نعوذ باللہ، یعنی کچھ مسائل کی بنا پر آپ نے اس بندے کو فاسق فاجر مبتدع قرار دے دی، یہ تو بڑا مسئلہ ہے. اگر اصولی مسئلہ ہو، آپ جو بھی اختلاف ہو، چاہے اصولی مسئلہ ہو یا فروعی مسئلہ ہو، تو اس کو بھی آپ ادب سے پیش کریں. اسی لیے سید ابو بکر غزنوی کی ایک بہترین کتاب ہے بادب بنصیب، یہ ہر طالب علم کو پڑھنی چاہیے. اس میں وہ کیا کہتے ہیں؟ موحد ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم بے ادب ہو جاؤ، ہاں، تم ہٹ درم ہو جاؤ، تم دوسروں کی پگڑیاں اچھالو، تم دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کرو. حقیقی موحد اور یعنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ موحد ہوتے ہوئے مؤدب ہونا، یعنی ادب کے ساتھ پیش آنا. ہمارے کیا اسلاف اختلاف نہیں کرتے تھے؟ کھل کے اختلاف کرتے تھے، لیکن ادب کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ. آپ ایسے الفاظ استعمال کریں کہ دوسرا آپ کی بات سن کر پگھل جائے. ابھی اہل باطل اپنی باطل کو کیسے پھیلاتے ہیں؟ اسی طرح چرب زبانی سے. ہاں، عربی میں ایک مثال ہے، یدسو السم فی العسل، یعنی وہ شہد میں زہر ملا کے پیش کرتے، لوگ لے لیتے. ہے نہیں، اہل باطل کی باتوں کو لوگ اسی طرح لیتے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس کا اسلوب اچھا ہے، اس کا انداز بیاں بہترین ہے، اس کی مسکراہٹ ماشاءاللہ، اس لیے لوگ اس کی بات لے لیتے، وہ احترام کے ساتھ بات کرتے. اگر یہ ہمارا انداز ہے، اصل میں ہم اہل حق، ہم کو یہ انداز اپنانا چاہیے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ ہر پیج پہ، ہر پوسٹ پہ اختلاف کرتے ہیں.
اور اختلاف بھی ادبی اور اچھے انداز میں نہیں، ہٹ درمی میں دوسرے کو ہیچ اور نیچ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دوسرے نے جو بات کہی ہوئی ہے اس کو سیدھے انداز میں نہیں سمجھتے بلکہ اس کو الٹا سمجھتے ہیں، یعنی بدظنی کرتے ہیں. ہمیں حسن زن یعنی ہر ایک کے ساتھ حسن زن سے پیش آنا چاہیے. ہم جتنا ہو سکے کیا کرتے ہیں، یہ جو جیسے عورتیں ہوتی ہیں نا ٹوہ میں لگے رہتی ہیں، یعنی کوئی غلطی نکلے تو میں اس کو اچھالوں. نعوذ باللہ کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی وہ غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں اور اسکرین شاٹ بناتے ہیں، پھر اس کے اوپر ماشاءاللہ لمبی سی تحریر لکھتے ہیں، فیس بک کے ہر گروپ میں ڈال دیتے ہیں اور واٹس ایپ کے ہر گروپ میں. ایک بندے نے چھوٹی سی غلطی کر دی بھائی جان، آپ اس کو جا کے ہاں میسنجر میں پرائیویٹ میسج کر دے، پیار سے محبت سے. نصیحت کیا ہے؟ نصیحت یہی ہے کہ آپ چھپ کے اس سے نصیحت کریں. اور فضیحت کیا ہے، سکینڈل کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو علل اعلان. اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، من ستر مسلم ستر اللہ یوم القیامہ. یعنی ایک بندے کے کوئی ہوگا بیچارے کا 100 فرینڈ لسٹ، اس میں آپ غلطی سے آ گئے، آپ نے اس کی غلطی دیکھ لی اور اس کو اچھال دیا. اور دیکھیں ہر بندے کے اوپر آپ رد نہیں کر سکتے. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے بہت سے احباب جو ماشاءاللہ ان کو شوق ہے ڈیبیٹ کا، ٹھیک ہے نا، مناظرہ، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے جو اصول المناظرہ والمجادلہ ہوتا ہے، یعنی ڈیبیٹ کرنے کے لیے بھی الگ بکس ہوتے ہیں، اس کا کیا طور و طریقہ ہوتا ہے وہ ہم نے پڑھی نہیں ہوتی. ہم بس آگے شروع ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہی ڈیبیٹ ہے. ڈیبیٹ کے لیے الگ پورا ایک فن ہے، علم المجادلہ والمناظرہ، اس کے الگ اصول و ضوابط ہے. وہ ہم میں سے کتنے لوگ نے پڑھے ہیں؟ آج کل تو میں پتہ نہیں، اب مجھے پتہ نہیں مدارس میں پڑھاتے نہیں پڑھاتے. جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر. بڑی بڑی امپورٹنٹ آپ نے یہ بات کی ہے، اور بے شک مطلب اس چیز اور کے اس میں اندر ہم جی ایک کتاب میں ریکمینڈ کروں گا، ایک بالکل. بہترین کتاب ہے ادب الاختلاف میں. وہ کتاب ہے رفع الملام عن الائمہ الاعلام. یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی بہترین کتاب ہے ادب الاختلاف میں. اور اس کتاب کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اردو میں، میرے خیال میں مولانا عبدالرزاق ملی آبادی نے کیا ہوگا شاید. یہ کتاب اچھا و اچھا، سنت .com پہ بھی موجود ہے یہ کتاب. یہ ٹھیک ہے ضرور ٹھیک پڑھے ہے. ہر طالب علم. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اس پروگرام کے اندر جو بھی بکس آپ مینشن کر رہے ہیں اور ویب سائٹ کتاب و سنت جو ہے، انشاءاللہ اس کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں انشاءاللہ سامعین کو مل جائے گی، اور ضرور انشاءاللہ ہم سب اس سے فائدہ حاصل کریں گے انشاءاللہ. تو سیف اللہ بھائی، سوری آپ کی اس بات کے اوپر بھی میں تھوڑا سا وہ کر دوں کہ ایک آپ نے عورتوں کی بات کی، تو وہ کچھ عورتوں کی بات ہوئی ہے، وہ مطلب سب عورتوں کی بات نہیں ہے، اس سے بھی بالکل بڑا بالکل بالکل یہی مسئلہ ہے اصل میں. ہر بات پہ ہم کو نا وہ صفائی دینی پڑتی ہے کہ لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں، اس ہاں لیے ہم جی کو ہاں صفائی، جی. ہم اس جو بھی لیے بات کر رہے ہیں یہ کچھ لوگوں کی ہے، ہر لوگوں کی بات، ہر طالب علم کی بات نہیں کر رہے. بلکہ ہو بالکل سکتا ہے ان میں سے کچھ برائیاں ہم میں بھی موجود ہوں. ہم کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں، ہم کوئی معصوم نہیں ہے. اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے. آمین آمین آمین. بالکل بالکل. ہر انسان ہی جو ہے وہ گناہ کے اندر، کسی نہ کسی گناہ کے اندر ملوث ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے دور رکھے اور بچا کے رکھے. سیف اللہ بھائی، آمین باتیں آمین. تو سبحان اللہ، یہ ٹاپک تو بڑا امپورٹنٹ اور بڑا اس کے اندر ہم بہت ساری باتوں کو انکلوڈ کر سکتے ہیں، لیکن بس آپ کے ٹائم کی بھی قدر ہے اور اس پروگرام کا بھی جو ٹائم ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ سامعین بھی تھوڑے سے جو ہے نا وہ پھر کہتے ہیں کہ یار گھنٹے کا ہی ہونا چاہیے، اس گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. وہ کچھ دوسری ویڈیوز سے انسان دیکھنے بیٹھ جاتا ہے تو اس کے اوپر تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں، مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک انسان کی فطرت اس کو کہہ لیں، ایک اس طرح کا سسٹم بن گیا. جس طرح آپ نے جنک فوڈ کی بات کی تھی، لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی پسند ہیں، وہ اب فیس بک اور اس طرح وہ چھوٹے چھوٹے کلپس بھی آ گئے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو کے اندر سے بھی نا ہم کچھ چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہے وہ بنا کے شیئر کریں گے تاکہ وہ جلدی ہضم ہو جائیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو اس پروگرام کے ذریعے اور جو بھی دین کی جو بات وہ سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اس سے ان کو فائدہ اٹھائیں اور اس کے اوپر عمل کریں. اور یہاں پر ہم ایک چیز جس کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں، سیف اللہ بھائی بھی انشاءاللہ اس کے اوپر کلیئر کرتے ہیں ابھی، کہ سیف اللہ بھائی یہ جتنی بھی چیزیں جو شیئر کرنی ہے، جو ویڈیوز بنانی ہے، دعوت کا کام ایسے کرنا ہے جو طالب علم نے، یہاں آپ ہمیں اس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر ہمیں تھوڑی سی بات کریں انشاءاللہ مختصر، پھر انشاءاللہ اسی کے اوپر ہم اس پروگرام کی آپ سے کچھ نصیحت لے کے ختم کریں گے کہ جو بھی ہم شیئر کریں اس کو ہم اوتھینٹک جو ہے وہی شیئر کریں. یہ کتنا
کتنا ضروری ہے اوتھینٹک چیزوں کو شیئر کرنا, چاہے وہ ویژول فارم میں ہو, چاہے وہ آڈیو فارم میں ہو, چاہے وہ ٹیکسٹنگ فارم میں ہو. بالکل بالکل, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جب بھی آپ کوئی چیز شیئر کریں, آپ اس کی کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے, کیا یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے, کیا علماء کا یہ جو بات یا قول نقل کیا گیا ہے کیا یہ اس کتاب میں موجود ہے یا نہیں ہے, کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نشر کر رہے ہو اپنے اکاؤنٹ پہ تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور آج کل کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے ماشاءاللہ, اللہ کے فضل سے نیٹ پہ ماشاءاللہ ایسی ایسی ویب سائٹ ہے جو آپ کو حدیث, کیا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے, اور انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے اور عربی میں بھی ہے ماشاءاللہ. آپ صرف کلک کریں, مثلا اسلام سوال و جواب, ٹھیک ہے نا, یہ ایک ویب سائٹ ہے. اور اسی طرح مثلا جامع الشروح, اور اسی طرح مختلف ویب سائٹ ہے ماشاءاللہ. السنہ کر کے انگلش میں میرے خیال میں ہے. اور اسی طرح ابھی تو ماشاءاللہ اردو میں اردو مکتبہ شاملہ آ چکا ہے, اگر جن بھائیوں کو پتہ نہ ہو. اس میں ماشاءاللہ بہترین کتابیں ہیں, کتب الستہ, ساری اکثر حدیث کی کتابیں اور مختلف اسلامی کتابیں اس میں موجود ہیں. اس میں سے آپ کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں, سرچ بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح مختلف مثلا تفسیر بھی ہے, وہ بھی ماشاءاللہ آپ کے پاس موبائل میں آ سکتی ہے. اور اسی طرح مکتب الشاملہ کر کے, جن جو طلبۃ العلم ہے ان کو پتہ ہوگا, مکتب الشاملہ اردو میں ہو وہ بھی موبائل میں آتا ہے, اور عربی میں ہو وہ بھی آ سکتا ہے. اس میں آپ سرچ بھی کر سکتے ہو کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے, شیخ البانی نے صحیح کہا ہے یا ضعیف کہا ہے. تو یہ آپ کی کیونکہ دیکھیں, اور فیک نیوز سے بچیں, نیوز شیئر کرنے سے بچیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیوز شیئر کرنے سے کتنے برے اثرات پڑتے ہیں. لوگ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. آپ کو پتہ بعض غلط خبروں کی وجہ سے یعنی بڑے مالی اور جانی خسارے بھی اٹھائے ہیں. تو اس لیے احتیاط کریں فیک نیوز سے اور غلط اقوال, غلط احادیث سے. اور اگر کوئی آپ سے, مجھے ان لوگوں سے بہت محبت ہے, کن لوگوں سے, جو آ کے پوچھتے ہیں ہاں سیف اللہ بھائی یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے, یہ کون سی کتاب سے لی. ان لوگوں سے میں بہت محبت کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ بلائنڈ فالوور نہیں ہے, یہ اندھادھند چلنے والے نہیں ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ عقل مند انسان ہے, یہ اپنا عقل استعمال کرتے ہیں. تو آپ بھی اوتھینٹک چیز پیش کریں. بارک اللہ فیک. جزاکم اللہ خیر سیف اللہ بھائی, بڑی آپ نے اوتھینٹسٹی کے اوپر بھی بڑی, اور جتنی بھی گفتگو کی ماشاءاللہ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے آپ سے. یہاں میں صرف ایک چیز بتا دوں, جو بھی ساتھی, جو بھی طالب علم یوٹیوب کا چینل بنانا چاہ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں, صرف ایک چیز کو یاد رکھیں کہ یہ یوٹیوب کا چینل آپ کو جنت پہ بھی لے کے جا سکتا ہے, اور آپ کو نعوذ باللہ اللہ ہمیں بچائے جہنم میں بھی لے کے جا سکتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں کو, سوشل میڈیا پورے کو جو ہے اپنے لیے ایک صدقہ جاریہ اس طرح کے پلاننگ کریں, اس طرح کے آپ سوچیں کہ میں کس طرح اس کو صدقہ جاریہ بناؤں. اور جو باتیں ہم نے کی آپ ان کو سنیں, کہ کیا چیزیں, جو پوائنٹس ماشاءاللہ سیف اللہ بھائی نے ہمیں بتائیں, اخلاص کے اوپر, نیت درست کرنے کے اوپر کتنا ضروری ہے یہ ساری چیزیں, ان کو بھی آپ سامنے رکھ کے اور پھر آپ دعوت کی اس فیلڈ کے اندر آئیں, میڈیا کے اوپر آئیں. سیف اللہ بھائی آخری آپ کی کوئی ایڈوائس ہو آپ دینا چاہیں طالب علموں کو, انشاءاللہ پھر اس کے آخری یہی ہے, دیکھیں آخری یہی ہے, جیسے سید ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ فرماتے تھے, ان کے بہت سے بہترین کتابیں ہیں, وہ بھی پڑھیں یہ سارے. اور وہ ایک خطبے میں فرماتے تھے کہ دیکھیں جو بھی کرنا ہے آپ کا ایک مقصد ہونا چاہیے. وہ کیا ہے؟ الہی انت مقصودی و رضا کا مقصودی, اے خدا تو ہی ہمارا مقصود ہے, تیری رضامندی مقصود ہے. یہ مقصود نہیں کہ کوئی مجھے شیخ الحدیث کہلائے, کوئی محقق فہامہ کہلائے, کوئی یہ کہے کہ یار یہ یوٹیوبر ہے اس کے ملین ویورز ہیں, یا اس کے اتنے ملین ریچ آئی ہے, آرگینک ریچ ہے یا ان آرگینک ریچ ہے. نہیں, الہی انت مقصودی. چاہے ایک بندہ دیکھے یا نہ دیکھے, ٹھیک ہے نا, آپ کوانٹٹی کو مت دیکھیں, کوالٹی کو دیکھیں. کوالٹی کیا ہے کہ آپ کی نیت درست ہے, باقی علی اللہ. آپ نے اپنے اوپر جو ہے وما علینا الا البلاغ. اور ہر کسی سے درخواست کروں گا کہ جو سمجھتا ہے کہ میں کچھ کر سکتا ہوں اور وہ حقیقت میں کچھ کر سکتا ہو, یہ اس کا کوئی وہم نہ ہو, حقیقت میں کچھ کر سکتا ہو, ضرور اس میدان میں اترے, چاہے اس کا ٹوٹا پھوٹا موبائل بھی کیوں نہ. یہ نہیں کہ یار جیسے سلمان بھائی نے فرمایا کہ یار اتنے زیادہ اسٹوڈیو بناؤں گا, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ جو کر سکتے ہیں قدر المستطاع حسب استطاعت. اور اسی طرح آخری بات, سوشل میڈیا کیا ہے؟ عربی مثال ہے سیف ذو حدین, یعنی یہ ایک ایسی تلوار یا ایسی چھڑی کے مانند ہے جس چھڑی سے آپ ماشاءاللہ لال لال سیب کاٹ کے مزے سے کھا بھی سکتے ہیں, اور اسی چھڑی سے آپ اپنا گلا بھی اڑا سکتے ہیں. تو یہ اسی طرح ہے سوشل میڈیا, یا تو یہ آپ کو انشاءاللہ الی الجنہ او الی
الجحیم نعوذ باللہ. اللہ ہم سب کو جنت میں لے جانے والے عمل کی توفیق دے اور خود بینی اور خود نمائی، دکھلاوا اور ریاکاری سے بچائے اور اخلاص کی توفیق دے، اور اخلاص میں بھی اخلاص کی توفیق دے، اور ایسے ہی دکھلاوا کرنے والا عاجزی و انکساری سے بچائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر سیف اللہ بھائی، آپ نے بڑی زبردست جو ہے باتیں ہمیں بتائیں، ہمارے ساتھ نصیحتیں شیئر کی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو، اور جتنے بھی ساتھی سن رہے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا ہم نے اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے. اور اینڈ پر میں یاد دہانی کے لیے بتا دوں کہ آپ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں انشاءاللہ. اور مقصود صرف یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اس گفتگو سے، اور جو پروگرام دوسرے بھی کرتے ہیں ہمارے استاد، اس کے علاوہ بھی جو پروگرام ہوتے ہیں. آخری پوائنٹ. جی بالکل بولیں. ہم جو بھی علم کی باتیں کر رہے ہیں اللہ عمل کی توفیق دے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. یہ نہ ہو کہ ہم علم پھیلاتے رہے اور عمل ہی نہ کریں. بالکل. تو اس لیے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں کے لیے ایک سیڑھی بن جائے جنت کے لیے اور ہم خود نعوذ باللہ جہنم میں گر جائیں. اللہ ہمیں بچائے ان چیزوں سے. بس یہ سوری آپ کو یعنی آخری بتا دیا. آپ اور بھی کچھ بات ایڈ کرنی تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. آپ کے وقت کا ہی ہے، میں تو انشاءاللہ میں آرام سے قہوہ پی رہا ہوں تو جزاک اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. سیف اللہ بھائی کے پاس جب بھی وقت ہوگا انشاءاللہ ہم ان کو ضرور دعوت دیں گے انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے اوپر. اور جزاکم اللہ خیر سیف اللہ بھائی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیر. سب لوگوں کا ساتھ رہنے کا، کومنٹس وغیرہ بھی ساتھ چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ جو بکس جو مینشن کی اور جو ویب سائٹس وغیرہ جو ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو انشاءاللہ ایک دن تک مل جائے گی. آپ ان سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور ان بکس کو ضرور پڑھیں انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو کچھ ہم نے آج سنا اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.